अस्सलाम वालेकुम। हिचकियाँ मोहब्बत की बाय आमना महमूद, एपिसोड नंबर 8। यार 5 बज रहे हैं, क्या इरादा है तेरा? अगर तूने नहीं जाना तो मुझे बता दे, क्योंकि मैं अब निकलना चाहता हूँ, हुनैन ने ज़रियाब से कहा। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ आए हैं और एक साथ ही वापस जाएंगे, लेकिन ज़रा सब्र कर, ताया साईं को अपने कमरे में जाने दे, फिर हम दोनों खामोशी से पिछले दरवाजे से निकल जाएंगे। तब तक चलकर थोड़ी देर आराम करते हैं। ज़रियाब ने हुनैन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। फिर दोनों ज़रियाब के बेडरूम में आ गए, जिसे देखकर हुनैन ने कहा, यार तेरा कमरा ज़बरदस्त है, जैसे किसी शहजादे का हो। मैं सोच रहा हूँ अगर ये लोग तुझे शहर में नौकरों की तरह काम करता देख लें तो यकीनन बेहोश हो जाएं। और खुद बेड ग्राउंड से टेक लगाकर लेट गया। ज़रियाब भी हुनैन के साथ ही बेड ग्राउंड से टेक लगाकर लेट गया और आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद करते ही माहनूर का चेहरा सामने आ गया। अजीब खुशी थी जो बयान से बाहर थी, अजीब एहसास था जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। वो मेरी है, आज से सिर्फ मेरी। अगर देख पाते तुम मेरी चाहत की इंतहा, तो हम तुमसे नहीं, तुम हमसे मोहब्बत करते। ज़रियाब के होंठ इस ख्याल से खुद बहुत मुस्कुराए, मगर अगले ही पल आज का थप्पड़ याद आ गया तो वो परेशान हो गया। ये मैंने क्या किया? क्यों मारा उसे? अब मैं उसका सामना कैसे करूँगा? ज़रियाब की सोच के साथ साथ इसके चेहरे के तासुरात भी बदल रहे थे, जिसे हुनैन बहुत गौर से देख रहा था। वह इसकी हालत से वाकिफ था। ऐसा क्या करूं ये खुश हो जाए, इसकी खुशी सेलिब्रेट करते हैं, ये ठीक आइडिया है। फिर उसने दबीर को ज़रियाब की निकाह की सारी कार्रवाई मुख्तसर लिखकर सेंड कर दी। थोड़ी देर बाद जब इसे यकीन हो गया कि दबीर ने सारा मैसेज पढ़ लिया होगा तो हुनैन ने दबीर को वीडियो कॉल की, जिसे फ़ौरन दबीर ने अटेंड किया। यार तू निकाह ना करी, इसके बाद बंदे की ये हालत होती है। जैसे ही हुनैन ने यह जुमला कहा, ज़रियाब ने आंखें खोलकर सामने देखा, जहां स्क्रीन पर दबीर का चेहरा मुस्कुरा रहा था। मुबारक हो यार, बहुत बहुत, मैं ट्रीट लूँगा, वो भी अपने पसंद से। दबीर ने ज़रियाब को खुशी से मुबारक दी। ठीक है, बंदा हाजिर है, जहाँ तू कहेगा वहीं ट्रीट दूंगा, मगर एक शर्त पर। वो ये है कि तू मुझे निकाह की खुशी में हुनैन जैसा मोबाइल लेकर देगा। ज़रियाब का मूड एकदम फ्रेश हो गया था। क्यों जी, मेरा जैसा क्यों? हुनैन ने अपनी गोल मटोल आंखें घुमाकर पास बैठे ज़रियाब को देखा। इसलिए कि मेरा निकाह हुआ है और तुम दोनों मुझे गिफ्ट दोगे, वो भी मेरी पसंद के। दबीर ने दोनों की लड़ाई खत्म करने के लिए मदाखलत की। ज़रियाब तेरा मोबाइल पक्का, और हुनैन मैंने तुझे पहले ही लेकर दे दिया है, अब फड्डा नहीं। ठीक है, पर तू मुझे एक और मोबाइल लेकर देगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जैसा मेरा मोबाइल हो वैसा ही नरमीम पास भी हो। और अब जल्दी ही मेरा और इसका निकाह होने वाला है, क्योंकि वो तुम दोनों की क्लास फेलो भी है, तो इसलिए तुम इसे गिफ्ट लेकर दोगे, मगर मेरी पसंद के। समझ लगी? हुनैन ने आखिर में दोनों को बारी बारी देखा। हम नरमीन को उसकी पसंद का गिफ्ट लेकर देंगे, तुझे अपनी टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रियाब ने दबीर की तरफ देखते हुए कहा, जिसका मकसद था कि मैं ठीक कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ज़रियाब ठीक कह रहा है, दबीर ने मुस्कुरा कर कहा और फिर दोनों को देखने लगा। वो इन्हीं बातों को सुबह से मिस कर रहा था। ये चीटिंग है, मैं नहीं मानता, वो बेवकूफ़ है, मुझे पता है उसने क्या कहना है, हुनैन ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या कहेगी? ज़रियाब और दबीर ने एक साथ पूछा। हुनैन ने नरमीम की नकल उतारते हुए कहा, मुझे फ़लाँ किताब ले दो, और अब तीनों कह के मार मार कर हंस रहे थे। पता ये दुनिया की वाहिद लड़की होगी जो जहेज में रद्दी किताबें लेकर आएगी, हुनैन ने बेजारी से कहा। वैसे बड़े शर्म की बात है, ऐसी मोहब्बत करता है तुम नरमीम से? ज़रियाब ने दुख की एक्टिंग करते हुए कहा। नहीं जी, मुझे कहाँ मोहब्बत करनी आती है। हुनैन ने मासूमियत से पहले ज़रियाब को देखा, फिर दबीर को मुखातिब करके बोला। मोहब्बत तो ये दोनों मियाँ बीवी करते हैं, क्या मिसाली मोहब्बत है। बीवी बद्दुआएं देती नहीं थकती, और मियाँ ने निकाह वाले दिन शानदार थप्पड़ गिफ्ट किया। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब वो बाकायदा लहरा लहरा कर कह रहा था, जबकि दबीर कहका लगा रहा था। ज़रियाब ने हुनैन की गर्दन दबोच कर कहा, तेरी बकवास बंद होती है या मैं करूं? वो खुद भी हंस रहा था। दबीर, मुझे बचा इस जालिम इंसान से। हुनैन ने दबीर से मदद मांगी, जो इसे फौरन मिल गई। अच्छा ये बचपना छोड़ो और ये बताओ कब तक निकल रहे हो? दबीर ने बात बदली। अभी नहीं, 8 बजे निकलेंगे, ज़रियाब ने जवाब दिया। इतनी लेट? दबीर ने हैरानगी से पूछा। जी, क्योंकि अभी उन्होंने अपनी पीरनी के दरबार में हाजिरी देनी है और इनके कदमों में बैठकर अपनी 50 रुपए वाली पायल
نذرانے کے طور پر پیش کرنی ہے، ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے اور بد دعاؤں سے جھولی بھر کر لانی ہے۔ حنین زریاب کی گرفت سے نکلتے ہی واپس اپنی ٹون میں آ گیا تھا۔ اب تو تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ زریاب نے حنین کو دوبارہ پکڑ لیا۔ پورے کمرے میں محبت، پیار اور دوستی کے کہکے گونج رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ سردار حشمت کے کمرے میں موت کی طرح سکوت چھایا ہوا تھا۔ سردار دلاور ان کے سامنے کھڑے تھے۔ دلاور، آج کسی بھی صورت زریاب حویلی سے باہر نہ نکلے۔ اس کے کمرے کے باہر بھی پہرا بٹھا دو۔ مجھے چودھریوں کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ دیکھا تھا تم نے کس طرح سے وہ زریاب کو دیکھ رہے تھے۔ اگر زریاب کو کچھ بھی ہوا تو میں مر جاؤں گا، میری جان ہے اس میں۔ اللہ نہ کرے بھائی صاحب، ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ آرام سے سو جائیں، میں جاگ رہا ہوں، سردار دلاور نے تسلی دی۔ صبح حالات کا جائزہ لے کر میں خود اسے شہر چھوڑ کر آؤں گا، سردار حشمت نے کہا۔ جی بہتر، جیسا آپ مناسب سمجھیں، سردار دلاور کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے اور زریاب کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ سردار دلاور نے زریاب کے کہہ کے دروازے سے باہر ہی سنتے ہوئے دعا مانگی۔ یا اللہ میرے بیٹے کو خوش رکھ، کتنے عرصے بعد ہوش ہوا ہے، اسے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنا، آمین۔ اور دستک دیتے ہوئے دروازہ کھولا۔ حنین اور زریاب جو اس وقت آپس میں گپے لگا رہے تھے، سردار دلاور کے یوں اچانک آنے پر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر احترام سے کھڑے ہو گئے۔ کیا ہو رہا تھا بیٹا سائیں؟ سردار دلاور نے دونوں کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی باتیں کر رہے تھے، زریاب نے جواب دیتے ہوئے حنین کی طرف دیکھا جو انتہائی سنجیدہ سا منہ بنا کر کھڑا تھا۔ بیٹھیں، کھڑے کیوں ہیں آپ؟ سردار دلاور نے دونوں سے کہا اور خود بھی بیٹھ گئے۔ بیٹا ہم آپ سے بہت شرمندہ ہیں، آپ پہلی بار آئے ہیں، مگر ہم اپنی خاندانی مسائل کی وجہ سے آپ کی صحیح مہمانداری نہیں کر سکے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ کیسے لوگ ہیں ہم، سردار دلاور نے حنین کو مخاطب کرتے ہوئے افسوس سے کہا۔ نہیں بابا، یہ ایسی باتیں نہیں سوچتا، بہت پیارا دوست ہے میرا، حنین کی بجائے زریاب نے جواب دیا۔ مجھے معلوم ہے، مگر ہم سے تو اس کی مہمانداری میں کوتاہی ہوئی ہے نا، سردار دلاور نے جواب دیا۔ انکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ پلیز مجھے شرمندہ نہ کریں۔ حنین نے جیسے ہی الفاظ ادا کیے، زریاب نے گردن موڑ کر حنین کی طرف سرگوشی کی۔ تو شرمندہ بھی ہوتا ہے، مجھے کیوں اب تک پتہ نہیں چل سکا، جس پر حنین نے اپنی آنکھیں گھما کر زریاب کو دیکھا۔ بیٹا سائیں، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میرا مطلب ہے زریاب کے ہی آفس میں ہوتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں؟ سردار دلاور نے جیسے ہی یہ سوال کیا، حنین کو کھانسی کا دورہ پڑ گیا، جبکہ زریاب نے مسکراتے ہوئے حنین کو پانی کا گلاس دیا اور کہا، بابا سائیں یہ پڑھتا بھی ہے اور اپنے والد کا بزنس بھی دیکھتا ہے، اس کے والد کا شہر میں بہت بڑا بزنس ہے۔ ابھی تک پڑھتا ہے؟ سردار دلاور نے قدرے حیرانگی سے پوچھا۔ جی وہ اصل میں مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، حنین نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے جواب دیا، اور اب کی بار کھانسنے کی باری زریاب کی تھی۔ اچھا بیٹا سائیں آرام کریں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو باہر نوکر موجود ہیں، ان کو بتا دینا۔ پہلی دفعہ تمہارا دوست آیا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ سردار دلاور یہ کہتے جانے لگے کہ پھر کسی خیال سے پلٹے۔ تم لوگوں نے باتوں میں لگا کر مجھے بلا ہی دیا کہ کیا کہنے آیا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد سردار دلاور نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی صاحب نے سختی سے منع کیا ہے کہ تم لوگ آج حویلی سے باہر نہیں نکلو گے، کل صبح ہم خود تمہیں حفاظت سے شہر پہنچا دیں گے۔ حنین نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ زریاب نے اشارے سے چپ کروا دیا۔ ٹھیک ہے بابا سائیں، آپ بے فکر رہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے، زریاب کہتا ہوا سردار دلاور کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آ گیا۔ کیا بات ہے، کچھ کہنا ہے؟ زریاب کے اس طرح باہر آنے پر سردار دلاور نے زریاب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، بابا سائیں آپ نے نکاح سے پہلے ماہ نور کو کیا کہا تھا؟ جو سوال کب سے دماغ میں گھوم رہا تھا وہ زبان پر آ گیا۔ سردار دلاور زریاب کی بات سن کر ہنسنے لگے۔ آپ کو کیوں بتاؤں، یہ میرا اور میری بیٹی کا معاملہ ہے۔ جیسے والدین کی غلطیاں اولاد کو بھگتنی پڑتی ہیں، بالکل اسی طرح اولاد کی غلطیاں والدین کو سنوارنی پڑتی ہیں۔ اب دونوں باپ بیٹا ساتھ ساتھ برآمدے سے گزر رہے تھے۔ آج آپ نے ماہ نور پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا، ہمارا خاندانی کافی دقیانوسی روایات کا مالک ہے، مگر پھر بھی ہم نے آج تک اپنی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ بہت تکلیف ہوئی مجھے آپ کی اس حرکت کی، آپ کی اس حرکت کا جرمانہ بھرا ہے میں نے، اور بس۔ پھر رک کر زریاب کی طرف منہ کر کے بولے، آج کے بعد ماہ نور پر ہاتھ نہیں اٹھانا، اگر تم نے پھر اسے مارا تو میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھے مارا ہے۔ عورت ذات کمزور اور مرد کی محتاج ہوتی ہے، اور مرد کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس پر اپنی طاقت استعمال کرے۔
مقابلہ اپنے برابر والے سے کیا جاتا ہے، اپنے سے کمتر والے سے نہیں۔ زریاب جو کب سے سر جھکائے باپ کی بات سن رہا تھا، پھیکا سا مسکرایا اور بولا، بابا سائیں اب آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس نے بھی تو مجھے اتنا کچھ سنایا تھا۔ وہ زبان استعمال کر رہی تھی اور تم نے ہاتھ استعمال کیا، تم بھی بدلے میں زبان استعمال کر سکتے تھے، سردار دلاور نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اسے زبان کی بات سمجھ نہیں آتی اور آپ بھی اسی کا ساتھ دے رہے ہیں جبکہ وہ غلط تھی، یہ زیادتی ہے۔ زریاب اب چڑ گیا تھا۔ یہ آپ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ مجھے بہت دکھ ہوا سن کر، سردار دلاور نے افسوس سے کہا۔ جو پوچھا ہے وہ بتایا نہیں، اور زریاب نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے باہر آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے ایک معاہدہ کیا ہے جسے تم پورا کرو گے۔ سردار دلاور نے زریاب کو ناراض ہوتے دیکھا تو کچھ نرم لہجے میں کہا، جب مجھے کچھ معلوم ہی نہیں تو میں کیسے پورا کر سکتا ہوں؟ وہ کندھے اچکا کر بولا، صبر کرو، سب پتہ چل جائے گا۔ اور تم گئے ماہنور پاس؟ بیٹا سائیں اسے کچھ گفٹ ہی دے دو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اسی بہانے معافی بھی مانگ لینا، اس سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ سردار دلاور زریاب کو منانے والے انداز میں بولے، پہلے جانا تھا مگر اب نہیں جاؤں گا، اوپر سے حنین نے بھی پائل کا اتنا مذاق بنایا ہے، اور اب معافی بھی مانگوں، بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ بددعائیں؟ زریاب کو تھوڑی دیر پہلے کی گئی حنین کی گفتگو یاد آ گئی۔ حنین تیری زبان کالی ہے، پہلے مجھے شک تھا مگر اب یقین ہو گیا ہے۔ زریاب دل میں سوچتا ہوا سردار دلاور کے آگے سر ہلانے لگا، جس کا مطلب تھا ایسا ہی کروں گا۔ شاباش میرا اچھا بیٹا، سردار دلاور کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ زریاب کے کمرے سے جانے کے بعد حنین نے کچھ سوچتے ہوئے رائحہ کو کال کی۔ رائحہ اس وقت کلینک میں تھی اور حنین کی خوش قسمتی کے فری تھی۔ دوسری بیل پر ہی کال اٹینڈ ہو گئی۔ السلام علیکم، رائحہ نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے مجھے پہچانا؟ حنین نے سلام کا جواب دینے کے فوراً بعد پوچھا۔ جی بالکل، آپ حنین بات کر رہی ہیں، رائحہ نے شائستگی سے جواب دیا۔ ارے واہ، آپ نے تو فوراً پہچان لیا، میں سمجھا شاید مجھے بھول گئیں، حنین نے حیرانگی سے کہا۔ آپ کوئی بھولنے والی چیز ہیں؟ رائحہ کہتے ہوئے ہنسنے لگی۔ اچھا پھر میں کیسی چیز ہوں؟ حنین نے لفظ چیز پر زور دیا۔ میرا مطلب ہے آپ اتنے دلچسپ ہیں کہ بھول نہیں سکتے۔ میرے والد بھی آپ کو یاد کر رہے تھے، دوبارہ چکر نہیں لگایا آپ نے؟ رائحہ نے اب کی بار سنبھل کر جواب دیا۔ بس ٹائم ہی نہیں ملا، جلد ہی چکر لگاؤں گا انشاءاللہ، حنین نے جواب دیا۔ رائحہ نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی کہیے، میں سن رہی ہوں، رائحہ نے جواب دیا۔ آپ مجھ سے دوبارہ مل سکتی ہیں، اور یقین مانیے اس میں آپ کا بہت بڑا فائدہ ہے، بلکہ صرف آپ کا ہی نہیں آپ کے پورے خاندان کا بھی فائدہ ہے، حنین نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے؟ رائحہ نے پوچھا۔ بس آپ یوں سمجھ لیں جیسے آپ کے پاس FX گاڑی ہے اور کوئی آپ سے وہ لے کر آپ کو Audi A6 دے دے، وہ بھی بالکل مفت۔ حنین نے رائحہ کو اسی کی زبان میں سمجھایا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے ملنے کو تیار ہوں، کہاں اور کب ملنا ہے؟ رائحہ کو تجسس ہوا۔ تیر نشانے پر بیٹھا ہے، حنین نے اپنے آپ کو داد دی۔ ابھی نہیں، میں 1-2 دن تک بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کو جیسا مناسب لگے، رائحہ نے جواب دیا۔ زریاب کمرے میں داخل ہوا تو موڈ کچھ خراب تھا، جبکہ حنین موبائل کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ زریاب نے حنین کی طرف آبرو اچکا کر کہا، خیر ہے، کیوں اتنا مسکرا رہا ہے؟ یار اسٹائلوں سے بات کر رہا تھا، میں نے سوچا تو اپنے گھر کا ہو گیا ہے تو دبیر کا بھی کچھ بندوبست کر دوں، وہ خود تو کچھ کرے گا نہیں، اور ہنسنے لگ گیا۔ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے عرض ہے کہ اپنے گھر کا یہ جملہ لڑکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، زریاب نے بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر لیٹتے ہوئے کہا۔ جو تیری اور دبیر کی حرکتیں ہیں، اس حساب سے تم لڑکیاں ہی ہو، صرف دیکھنے میں لڑکے ہو، اور پھر کہکا لگانے لگا۔ حنین نہ کر یار، میرے سر میں آگے ہی درد ہو رہا ہے، زریاب نے کنپٹی ملتے ہوئے جواب دیا۔ جی وہ تو آپ نے آج خود اپنی ذاتی رضامندی سے لیا ہے، باقاعدہ طور پر ایگریمنٹ سائن کر کے، حنین کا اشارہ نکاح کی طرف تھا۔ بکواس ہو گئی یا ابھی کچھ باقی ہے؟ زریاب نے حنین کی طرف بغیر دیکھے کہا۔ جی ہو گئی، اب تو بتا جانا کب تک ہے؟ حنین نے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے کہا۔ حنین میرا جانا تو مشکل ہے، بابا سائیں اور تایا سائیں ناراض ہو جائیں گے، میں تو کہتا ہوں تو بھی میرے ساتھ رک جا، صبح اکٹھے چلیں گے، لیکن اگر تو نے آج لازمی جانا ہے تو میں تجھے بھیج دیتا ہوں ڈرائیور اور گارڈ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے پھر تو میرا بندوبست کر دے، حنین نے زریاب سے کہا۔
چل پھر پہلے کھانا کھاتے ہیں، مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، ذریاب نے کہا۔ کیا تجھے آج بھی بھوک لگی ہے؟ میں تو سمجھا تھا کہ خوشی کی وجہ سے تو کم از کم 3-4 روز تک کھانا نہیں کھائے گا، مگر حنین کی آنکھوں میں شرارت تیر رہی تھی۔ کیوں جی، جن لوگوں کی شادی ہوتی ہے وہ بھوکے مرتے ہیں؟ ذریاب نے منہ چڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ ذریاب ماہ نور کے کمرے کے باہر کھڑا کافی دیر سے سوچ رہا تھا کہ اسے اندر جانا چاہیے یا نہیں۔ دل کہہ رہا تھا کہ اندر جا اور اسے دیکھ، اسے باتیں کر، وہ اب تیری ہے، تیرا حق ہے اس پر، مگر دماغ منع کر رہا تھا کہ مت جا، وہ پھر الٹا سیدھا بولے گی۔ جب کافی دیر دل اور دماغ آپس میں لڑتے رہے تو ذریاب نے تھک کر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ پلٹنے ہی والا تھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ماہ نور کو اپنے سامنے دیکھتے ہی ذریاب کے ہوش اڑنے لگے۔ وہ رائل بلو کلر کے ٹراؤزر اور پرنٹڈ شرٹ کے ساتھ سلیقے سے دوپٹہ لیے ہوئے اپنی پوری آن بان کے ساتھ ذریاب کے مقابل کھڑی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ماہ نور نے اسے دروازے کے ساتھ کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ ماہ نور کے مخاطب کرنے پر ذریاب نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا، تم سے ملنے آیا تھا، مجھے بابا سائی نے بھیجا ہے۔ اچھا پھر اندر آ جاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی ماہ نور نے دروازہ کھول کر خود پیچھے ہوتے ہوئے ذریاب کو راستہ دیا۔ ماہ نور کے اس رویے پر ذریاب کو بہت حیرت ہوئی، مگر وہ چپ رہا۔ ماہ نور بیڈ کی سائڈ پر، جبکہ ذریاب ہمیشہ کی طرح دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی کا راج تھا، مگر خلاف معمول اس بار خاموشی کو ماہ نور کی آواز نے توڑا۔ تمہیں کچھ کہنا ہے مجھ سے؟ ماہ نور کی آواز پر ذریاب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ ماہ نور کے رویے سے شاک تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ یہ اتنا عجیب بیہیو کیوں کر رہی ہے؟ لڑ بھی نہیں رہی، مجھے کوس بھی نہیں رہی اور مسکرا بھی رہی ہے۔ ذریاب کے کانوں میں حنین کے الفاظ گونجے، اگر لڑکی بغیر وجہ کے مسکرائے تو سمجھو کچھ گڑبڑ ہے۔ کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ ابھی ذریاب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دفعہ پھر ماہ نور نے مخاطب کیا۔ اگر تمہیں کچھ نہیں کہنا تو تم جا سکتے ہو، کیونکہ زیادہ دیر میں تمہاری شکل برداشت نہیں کر سکتی۔ ویسے چچا سائی نے تمہیں ہمارے نکاح کی شرط تو بتا دی ہوگی۔ شرط؟ کیسی شرط؟ میں کسی شرط کو نہیں مانتا اور نہ ہی میں کوئی شرط پوری کروں گا، سمجھی تم؟ مذاق بنایا ہوا ہے سب نے۔ بابا سائی کہتے ہیں میں معاہدہ پورا کروں گا، تم کہتی ہو میں شرط پوری کروں گا۔ میں کچھ بھی نہیں کروں گا، اور کیوں کروں؟ وجہ؟ ذریاب نے غصے سے الجھتے ہوئے جواب دیا، میں نے 6 سال قربانی دی، اب تمہاری باری ہے، سردار ذریاب علی خان۔ ماہ نور نے جیسے ہی یہ کہا، ذریاب چلتا ہوا ماہ نور کے قریب آیا۔ ذریاب کو قریب آتا دیکھ کر ماہ نور کھڑی ہو گئی اور حیرت سے ذریاب کو دیکھنے لگی۔ کبھی کبھی کسی رشتے سے احساس محرومی آس پاس بسنے والی رنگین دنیا کو بھی بے رنگ و بے کیف بنا دیتا ہے۔ ہر شے کو پھلنے اور پھولنے کے لیے تمہاری وقت، خلوص اور انسیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنوں کو وقت اور توجہ دیں تاکہ وقت سے پہلے کوئی رشتہ دم نہ توڑ دے۔ امید ہے تمہیں میں نے جو سمجھایا ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا، ذریاب کہتے ساتھ مڑنے لگا جب ماہ نور کی آواز پر پلٹا۔ ذریاب، رشتے اور دوستیاں استوار کرنے کے معاملے میں ہم اگر دوسروں کے ساتھ زبردستیاں کرنی چھوڑ دیں تو زندگی قدرے آسان ہو سکتی ہے۔ ہم زندگی کے داخلی اور خارجی راستوں پر پہرے نہیں بٹھا سکتے، بس جو آئے اس کو خوش دلی سے خوش آمدید کہیں، اور جو جانا چاہے اسے الوداع کہہ کر رخصت کر دیں، یہی اعلیٰ ظرفی ہے، کیونکہ اگر یہ طے پا چکا ہے تو یہ ہو کر رہے گا۔ ہماری زبردستی سوائے ہمیں تکلیف میں مبتلا کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک کہا تم نے، بالکل ٹھیک۔ اب جب کہ تم میرے نصیب میں لکھ دی گئی ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم چپ چاپ اس رشتے کو من و عن قبول کر لو اور اس رشتے کے تمام فرائض اچھے سے ادا کرو، تاکہ میں بھی تمہیں بدلے میں خوشی خوشی تمہارے حقوق دے سکوں۔ ذریاب نے مسکراتے ہوئے ماہ نور کا ہاتھ پکڑا اور اس میں پائل کا جوڑا رکھ دیا۔ دل کرے تو پہن لینا ورنہ پھینک دینا، زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، اور خبردار جو دوبارہ مجھے اپنی منحوس شکل دکھائی، نفرت ہے مجھے تم سے۔ ماہ نور اپنے پرانے لب و لہجے میں واپس آ چکی تھی۔ ہاں اب ٹھیک ہے، ورنہ مجھے یہ گمان ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا تھا۔ ذریاب نے کہتے ہوئے ماہ نور کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کمرے سے باہر نکلنے لگا، مگر ایک بار پھر ماہ نور کی آواز نے اسے روکا۔ ذریاب، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ انسان بے اختیار ہونے کے باوجود کسی کی خطا بھلاتا نہیں، معاف نہیں کرتا، جبکہ اللہ تعالیٰ اختیار رکھنے کے باوجود معاف فرما دیتا ہے۔
زریاب نے مڑے بغیر کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ زریاب کے جاتے ہی ماں نور دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس کے کانوں میں زریاب کے الفاظ گونجنے لگے۔ زریاب حنین ساتھ چلتا ہوا حویلی کے بیرونی دروازے پر آیا، جہاں حنین کے لیے گاڑی تیار تھی اور 2 جیپیں بھی، جس میں کچھ مسلح افراد بھی سوار تھے، جنہیں دیکھ کر حنین نے شرارت سے زریاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار ایسا لگتا ہے کہ میں 1970 کے زمانے کا ہیرو ہوں اور ویلن کے خلاف گواہی دینے عدالت جا رہا ہوں، کیونکہ ان فلموں میں سب سے مشکل کام گواہ کو عدالت تک پہنچانا ہوتا تھا۔ حنین کبھی تو باز آ جایا کر، تیری جگتوں سے لگتا ہے کہ تیرے آباء و اجداد فیصلہ آباد سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ جیپیں تیرے ساتھ جائیں گی تیری حفاظت کے لیے، سمجھا؟ زریاب نے پیار سے کہتے ہوئے حنین کو اپنے سینے سے لگایا۔ یار تیرا بہت بہت شکریہ، میرا سگا بھائی بھی میرے لیے یہ سب نہیں کر سکتا تھا جو تو نے کیا۔ زریاب کافی جذباتی ہو رہا تھا اور حنین اس بات پر حیران تھا کہ اسے زریاب نے خود اپنے ساتھ لگایا، جبکہ وہ اس حرکت پر سخت چڑھتا تھا۔ زریاب کو دادی بننے سے روکنے کے لیے حنین کو شرارت سوجی۔ تیرا نکاح ہوتے ہی بڑی گہری تبدیلی آئی تجھ میں، حنین نے زریاب سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، بس تیرا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا، زریاب نے جواب دیا۔ اچھا میں سمجھا تو پریکٹس کر رہا ہے، حنین نے آنکھ مارتے ہوئے زریاب سے ہاتھ ملایا۔ تو بہت کمینہ ہے، پریکٹس میں نے تیرے ساتھ کرنی ہے۔ زریاب جو ابھی بہت اداس ہو رہا تھا، یکدم حنین کے رویے کی وجہ سے شرارتی ہو گیا۔ ابھی 7 بجے ہیں، انشاءاللہ تو 9 بجے تک اسلام آباد پہنچ جائے گا، زریاب نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بارات میرے ساتھ شہر تک جائے گی، حنین نے جیپوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، بس تجھے گاؤں سے باہر نکال کر واپس آ جائے گی، زریاب نے حنین کے ساتھ گاڑی تک آتے ہوئے کہا، اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے فرنٹ ڈور حنین کے لیے کھولا۔ زریاب کو یوں بیٹھتے دیکھ کر حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھمائیں، جیسے پوچھ رہا ہو یہ سب کیا ہے۔ کچھ نہیں، سوچا تجھے گاؤں سے باہر اپنی نگرانی میں چھوڑاؤں، آخر تو میرا مہمان ہے۔ زریاب نے مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کی، جبکہ ایک جیپ ان کی گاڑی سے پہلے اور دوسری ان کی گاڑی کے پیچھے نکلی۔ ابھی بمشکل 5 منٹ کا سفر ہی طے پایا تھا کہ سڑک کے دونوں کناروں سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ زریاب نے تقریباً چیختے ہوئے حنین کو نیچے بیٹھنے کا کہا۔ اس سے پہلے کہ حنین کچھ سمجھتا، ایک گولی سنسناتی ہوئی حنین کے آنکھ کے لگی۔ درد کی تکلیف کی وجہ سے حنین نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور پھر زریاب کی حالت دیکھ کر دوبارہ بند کرنا بھول گیا۔ زریاب خون سے لت پت گاڑی کے اسٹیئرنگ پر گرا ہوا تھا اور یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ سانس لے رہا ہے۔ ملک نذیر تیار ہو کر باہر لاؤنج میں بیٹھے تھے جب غزالہ بیگم کو کمرے سے آتا دیکھ کر بولے، اپنے لاڈلے کی خبر لی ہے؟ کہاں تک پہنچا ہے؟ یا ابھی وہیں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ جہاں جاتا ہے وہیں رہ جاتا ہے، عورتوں والی حرکتیں ہیں اس کی۔ جی بات ہوئی تھی، کہہ رہا تھا آ جاؤں گا، ابھی دوبارہ کال کرتی ہوں۔ آپ پہلے یہ بتائیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ بیگم نذیر نے اپنی شال درست کرتے ہوئے ملک نذیر سے پوچھا۔ آپ مسز نذیر ملک ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں، عام عورتوں جیسی باتیں نہ کیا کریں۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ آپ کیسی لگ رہی ہیں، پھر مجھ سے پوچھنے کا مطلب؟ ملک صاحب نے بیگم صاحبہ پر ستائشی نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا زیادہ مکھن نہ لگائیں، جو پوچھا ہے وہ بتائیں نا، بیگم غزالہ نے مصنوعی غصے سے کہا، جبکہ لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ اپنے لاڈلے سے پوچھا کریں ایسی باتیں، اس نے ان باتوں میں PhD کی ہوئی ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی شرمندگی ہونے لگتی ہے یہ سوچ کر کہ کہیں ہم نرمیم کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے۔ کتنی پیاری پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی بچی ہے، اور آپ کے نالائق کے ساتھ ہم اسے باندھ رہے ہیں۔ ملک نذیر نے کچھ سوچتے ہوئے بیگم غزالہ کو تنگ کرنے کے لیے کہا۔ ملک صاحب، آپ کا کوئی حال نہیں ہے، کہاں میرا حنین اور کہاں نرمیم۔ حنین جیسا بچہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، اور نرمیم جیسی بچیاں ہر گھر میں موجود ہیں۔ نرمیم کے گھر والے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ انہیں حنین جیسا داماد مل رہا ہے۔ وہ تو نرمین پسند ہے حنین کو، ورنہ میں نے کئی گنا زیادہ اچھی اور پیاری لڑکی سے حنین کی شادی کرنی تھی۔ نرمین جیسی لڑکیاں تو حنین کے آگے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ بیگم غزالہ ملک نذیر کی بات پر پوری طرح تب گئی تھیں۔ بس کریں بیگم صاحبہ، ہر کسی کو اپنا بچہ اسی طرح پیارا ہوتا ہے جیسے آپ کو حنین۔ اپنی لسی کو کوئی کھٹا نہیں کہتا، مانا نرمیم ہمارے حنین جتنی پیاری نہیں، مگر وہ قابلیت میں حنین سے آگے ہے۔ اچھا بس کریں، میرا موڈ خراب نہ کریں، حنین نہیں بھی آتا تو ہم نے جانا ہے، کم از کم نرمیم کی عیادت تو کرنی ہی ہے، آخر ہماری ان سے نئی رشتہ داری ہے۔
حویلی ہی نہیں پورا گاؤں ہی گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ حنین سخت پریشان تھا۔ ایک تو اس کے اپنے بازو میں گولی لگی تھی، دوسرا زریاب خون میں لت پت تھا، تیسرا فائرنگ مسلسل ہو رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آخر سے پہلے وہ کبھی ایسی سچویشن سے نہیں گزرا تھا۔ اس کی زبان جو رکنے سے نہیں رکتی تھی اب بالکل خاموش تھی۔ کافی ہمت کر کے اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر زریاب کو ہلایا، مگر زریاب کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ حنین عجیب بے یقینی کی حالت میں زریاب کو دیکھ رہا تھا۔ جو کچھ منٹوں میں ہوا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ابھی تو زریاب ہنس رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، یہ کیا ہوا ہے اسے؟ حنین تقریباً سکتے کی حالت میں تھا کہ اچانک ہوش کی دنیا میں آتے ہی چلایا، زریاب کو دیکھو، اسے بہت گولیاں لگی ہیں، اسے ہسپتال لے کر چلو، جلدی کرو۔ سردار حشمت علی خان جو سونے کے لیے ابھی لیٹے ہی تھے کہ گولیوں کی آواز سے یکدم اٹھ بیٹھے اور فوراً ان کے منہ سے نکلا زریاب۔ حویلی میں یکدم ہلچل مچ گئی۔ سردار حشمت، دلاور اور افراسیاب سب کے سب فوراً گاڑیوں میں باہر نکلے۔ ان کے ساتھ مزید مسلح افراد بھی تھے اور اس جانب بڑے جہاں سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی سردار حشمت کی نظر زریاب پر پڑی، انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا۔ زریاب کو گاڑی سے نکال کر نیچے سڑک پر لیٹا رہا تھا، سارے کپڑے خون سے رنگے ہوئے تھے، کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کہاں کہاں گولیاں لگی ہیں، جبکہ حنین مسلسل زریاب کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا۔ اس کا اپنا بازو بھی خون سے بھرا ہوا تھا، مگر اسے اپنی فکر نہیں تھی۔ افراسیاب جلدی سے آگے بڑھا اور زریاب کا سر اپنی گود میں رکھا۔ کیا ہوا لالا کو؟ لالا آنکھیں کھولیں، افراسیاب نے ایک نظر حنین پر ڈالتے ہوئے کہا، جبکہ دونوں کی آنکھوں میں ہی آنسو تھے۔ افراسیاب جلدی کر اسے ہسپتال لے چل، کہیں دیر نہ ہو جائے، حنین نے کہا۔ زریاب کی حالت ایسی تھی کہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ زریاب مر چکا ہے، اسے ہسپتال لے جانے کی ضرورت نہیں، جبکہ حنین یہ بات ماننے سے انکاری تھا۔ وہ جلد از جلد زریاب کو ہسپتال لے جانا چاہتا تھا، مگر کوئی بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہ تھا۔ سردار حشمت کی حالت یکدم خراب ہو گئی تھی۔ سردار دلاور جوان بیٹے کی لاش بقول سب کے زریاب مر چکا ہے دیکھ کر اپنے آپ میں نہیں تھے۔ فائرنگ اب رک چکی تھی۔ چودھریوں کا کتنا نقصان ہوا تھا کسی کو معلوم نہ تھا، مگر سرداروں کا ناقابل تلافی نقصان ہوا تھا۔ حنین کے بار بار کہنے پر افراسیاب نے سب کو راضی کرنے کی کوشش کی، مگر سردار حشمت نہیں مان رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ لاش کو تکلیف نہ دی جائے اور یہ بات مان لینی چاہیے کہ زریاب اب ہم میں نہیں۔ جیسے ہی حنین نے یہ الفاظ سنے وہ چیخ پڑا، کس نے کہا کہ زریاب مر چکا ہے؟ پاگل ہیں یہاں سب کے سب پاگل ہیں، بغیر تصدیق کے جس کے منہ میں جو آیا بول رہا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں ایسا کیسے بول سکتے ہیں؟ مجھے یقین ہے زریاب زندہ ہے، پلیز زیادہ دیر نہ کریں، اسے ہسپتال لے چلیں۔ حالانکہ حنین کو بھی زریاب کی حالت عجیب لگ رہی تھی، نہ نبض چل رہی تھی، نہ سانس لیتا محسوس ہو رہا تھا، سینے پر گولیوں کی وجہ سے دل کی دھڑکن بھی مدھم تھی، مگر ایک آس تھی کہ زریاب مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ حنین پر امید تھا۔ سردار دلاور، افراسیاب اور حنین کے علاوہ بہت سے لوگ اس وقت ہسپتال کے کوریڈور میں موجود تھے، مگر کوئی ڈاکٹر بھی زریاب کو دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ یہ پولیس کیس تھا۔ ویسے تو اس طرح کے مسئلے کو حل کرنا سردار دلاور کے بائنے ہاتھ کا کام تھا، مگر اس وقت وہ ہوش میں نہیں تھے۔ چنانچہ حنین نے مجبور ہو کر ملک نذیر کو کال کی۔ جی برخوردار، آ گئی یاد باپ کی، ملک نذیر نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ، جس انداز میں حنین نے کہا، ملک نذیر کی روح کانپ گئی۔ کیا ہوا حنین، تو اس وقت کہاں ہے؟ ملک صاحب فوراً پریشانی سے بولے۔ حنین نے جتنا مختصر بتا سکتا تھا بتایا اور آخر میں کہا، ماما کو مت بتانا، وہ پریشان ہو جائیں گی، مگر آپ جلدی سے آ جائیں، میں آپ کو بہت مس کر رہا ہوں۔ وہ تقریباً رونے والا تھا۔ اچھا، میں بس 2 منٹ میں تمہارے پاس ہوں گا، فکر مت کرو حنین بیٹا، میں آ رہا ہوں۔ پتہ نہیں انہوں نے اس وقت حنین کو تسلی دی یا اپنے آپ کو۔ حنین نے یک بہ دیگر رائحہ اور دبیر کو بھی کالنگ کی۔ رائحہ اس وقت ہسپتال میں ہی موجود تھی، فوراً ایمرجنسی پہنچی۔ حنین کو دیکھتے ہی چیخ پڑی۔ حنین کا بازو اور ہاتھ کی انگلیاں سوج چکی تھیں اور خون بھی جمع ہوا تھا۔ تکلیف اور پریشانی سے حنین کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ تمہیں ڈریسنگ کی ضرورت ہے، میرے ساتھ آؤ، رائحہ نے فوراً حنین کو اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم پلیز اگر زریاب کے لیے کچھ کر سکتی ہو تو کر دو، تمہارا میرے پر بہت بڑا احسان ہوگا، حنین نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ پاگل، اگر گولی کا زہر پھیل گیا تو پورا بازو کاٹنا پڑے گا۔ رائحہ کو حنین سے ہمدردی تھی، زریاب کو وہ جانتی نہیں تھی اور ایسے بھی اس طرح کے کیس ہسپتالوں میں دیکھ دیکھ کر وہ کچھ سخت دل ہو گئی تھی، اس لیے اسے زریاب کی فکر نہیں تھی، مگر حنین کے لیے اسے دکھ ہو رہا تھا۔
تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہارے پیشنٹ کے لیے بھی کچھ کرتی ہوں۔ پھر رائقہ نے ڈاکٹر سے بات چیت کی اور زریاب کو آپریشن کے لیے ICU میں لے جایا گیا، جبکہ رائقہ نے سب سے پہلے حنین کے بازو کا ایکس رے کیا، جس سے یہ بات سامنے آئی کہ گولی گوشت میں لگ کے نکل چکی ہے اور اس نے ہڈی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر حنین کی ڈریسنگ کی، حفاظتی انجیکشن ایک ڈرپ کی صورت میں لگائے اور کہا، اگر تم اپنے دوست کو دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں میری ایک بات ماننا پڑے گی۔ بولو، حنین نے آہستہ آواز میں کہا۔ وہ اس وقت شدید ذہنی اور جسمانی تکلیف میں تھا۔ ایک گلاس دودھ پی کر یہ دوائی کھا لو۔ چلو شاباش، جلدی کرو۔ حنین نے فوراً ایک ہی سانس میں دوائی منہ میں رکھتے ہوئے دودھ پی لیا۔ چلو اب مجھے زریاب پاس لے جاؤ۔ جبکہ رائقہ یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، حنین کے موبائل پر ملک نذیر کی کال آنے لگی، جسے حنین نے اٹینڈ کیا اور بتایا کہ وہ اس وقت ہسپتال میں کہاں ہے۔ فون بند کرتے ہی حنین کی آنکھیں بھی بند ہونے لگیں۔ رائقہ نے وارڈ بوائے کی مدد سے حنین کو بستر پر لٹایا اور اس پر کمبل ڈالتے ہوئے وارڈ بوائے سے کہا، جیسے ہی انہیں ہوش آئے مجھے بتانا۔ ماہ نور بھی فائرنگ کی آواز سن رہی تھی۔ اللہ خیر کرے۔ ابھی اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ پارو اور ماہین کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ بری طرح رو رہی تھیں۔ آپا وہ سب کہہ رہے ہیں کہ لالا کو گولیاں لگی ہیں، کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لالا مر گئے ہیں۔ جیسے یہ الفاظ ماہ نور نے سنے، کچھ دیر کے لیے اس کے پورے جسم میں ایک لرزہ طاری ہوا اور دل کی دھڑکن بھی مختلف طرح دھڑکنے لگی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ماہ نور کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں ہوا۔ ابھی 10 منٹ پہلے تو وہ یہاں تھا، ساتھ ہی ریحان اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل پر گرا، جس پر ابھی بھی زریاب کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بے ساختہ ماہ نور کے منہ سے نکلا، جبکہ ماہین اور پارو دونوں ماہ نور کے ساتھ لپٹی رو رہی تھیں۔ ماہ نور کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت خوش ہو کہ اس کی منت پوری ہو گئی ہے یا ایک دفعہ پھر بیوہ ہونے پر روئے، مگر جو بھی تھا وہ کم از کم خوش نہیں تھی، پر وہ رو بھی نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر اچانک اماں اور چچی کا خیال آیا۔ ماہین اور پارو پلیز چپ کر جاؤ، مجھے اماں اور چچی سے بات کر لینے دو، پتہ نہیں تم دونوں کو کیا غلط فہمی ہوئی ہے، میرا دل نہیں مان رہا۔ اور بابا سائی کہاں ہیں؟ اچانک ماہ نور کو اپنے والد کا خیال آیا جو زریاب پر جان چھڑکتے تھے۔ آؤ میرے ساتھ بابا سائیں کے کمرے میں چلتے ہیں۔ ماہ نور ماہین اور پارو کو لے کر بابا سائیں کے کمرے میں پہنچی، جہاں پہلے ہی کوثر بیگم اور نسرین بیگم موجود تھیں۔ نسرین بیگم کی حالت بہت خراب تھی اور کوثر بیگم انہیں تسلی دے رہی تھیں، اور سردار حشمت لال سرخ آنکھوں سے لیٹے چھت کو گور رہے تھے۔ ماہ نور کو دیکھتے ہی نسرین بیگم نے ماہ نور کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے رونا شروع کر دیا اور کہا، ماہ نور تم تو اللہ والی ہو، اتنی عبادت کرتی ہو، معصوم ہو، تم دعا کرو زریاب بچ جائے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ ماہین اور کوثر بیگم بھی باتیں سن کر رونے لگیں۔ سردار حشمت نے ماہین کو مخاطب کر کے کہا، افراد سے آپ کو فون کر کے پوچھو کہ ہسپتال پہنچ گئے ہیں کہ نہیں۔ جی بابا سائیں، میں فون کرتی ہوں، ماہین کہتی فون کرنے لگی۔ حویلی میں زریاب کے لیے نوکر سے لے کر مالک تک سبھی رو رہے تھے، اس کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، سوائے ماہ نور کے۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار تھی، 6 سال جس کی موت کے لیے دعائیں مانگتی رہی، اب کس منہ سے رب کے آگے اس کی زندگی کی دعا مانگوں اور کیوں مانگوں؟ حویلی میں کوئی بھی اپنے خواصوں میں نہیں تھا، نہ کسی کو کھانے کا ہوش تھا، نہ پینے کا، نہ سونے کا۔ اس وقت اگر کوئی اپنے خواصوں میں تھا تو وہ صرف اور صرف ماہ نور تھی۔ وہی سب کو دلاسے دے رہی تھی، زبردستی کھانا کھلا رہی تھی۔ ماہین اور پارو کو اس نے اپنے کمرے میں سلا لیا تھا اور خود چچی ساتھ بیٹھی ان کو تسلی دے رہی تھی اور ساتھ ہی دوا دے کر سلانے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ رائحہ حنین کو سکون سے سوتا دیکھ کر کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ جب ملک نذیر کو اپنی طرف آتے دیکھا، وہ ملک صاحب کو پہچانتی تو نہیں تھی، مگر جس طرح وہ آ رہے تھے اسے لگا شاید یہی حنین کے والد ہیں۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا جب ملک نذیر نے پاس آتے ہی حنین کا پوچھا، آپ پریشان نہ ہو، وہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے اسے نیند کا انجیکشن لگا دیا ہے، جب وہ اپنی نیند پوری کر کے اٹھے گا تو بہت بہتر ہوگا۔ رائحہ کہتے ہوئے ملک نذیر کو اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی، جہاں حنین بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ آج اس کی بڑی بڑی گول مٹول آنکھیں بند تھیں۔ حنین کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور اس کی ایک بازو پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی اور کہیں کہیں خون کے دبے بھی لگے ہوئے تھے، جبکہ شرٹ پوری خون سے بھری تھی۔ حنین کو اس حالت میں دیکھ کر ملک نذیر کے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ وہ خاموشی سے حنین کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئے اور بچپن سے جوانی تک کی حنین کی شرارتیں آنکھوں میں گھومنے لگیں۔
رائحہ نے ملک نذیر کو یوں پریشان دیکھا تو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، آپ پریشان نہ ہوں، حنین ٹھیک ہے، اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ دوبارہ ایمرجنسی کی طرف بڑھ رہی تھی تاکہ معلوم کرے کہ زریاب کا کیا بنا، جب کوریڈور سے گزرتے ہوئے اس کی نظر دبیر پر پڑی جو مسلسل اپنے موبائل پر کچھ کر رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رائحہ اس کے پاس چلی گئی اور کہا، آپ اور یہاں خیریت ہے نا؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ مجھے خوشی ہوگی۔ دبیر کی نظر جیسے ہی رائحہ پر پڑی فوراً چونکا اور پھر یکدم اس کی آنکھیں کسی سوچ کے تحت چمکیں اور کہا، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ ابھی ابھی جو پیشنٹ ایمرجنسی میں آیا ہے وہ اب کہاں ہے؟ میرا مطلب آپ کی ڈیوٹی کہاں ہے؟ کیا آپ اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکتی ہیں؟ وہ جس کو گولیاں لگی ہیں اس کی حالت تو کافی سیریس ہے، خون بھی بہت بہہ چکا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچے گا۔ میرے خیال سے آپ انہیں کا پوچھ رہے ہیں، زریاب نام ہے شاید، رائحہ نے تکا لگایا۔ مگر جیسے ہی رائحہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے دبیر نے تڑپ کر کہا، اللہ نہ کرے اسے کچھ ہو، اور ساتھ ہی دبیر کی لال آنکھیں پانی سے بھرنے لگیں۔ ایک تو حنین پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ دبیر نے بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ نمبر ڈائل کیا، جبکہ رائحہ حنین کے نام پر چونکی۔ آپ حنین کو جانتے ہیں؟ میرا مطلب کیا لگتے ہیں وہ آپ کے؟ رائحہ نے دبیر سے پوچھا۔ حنین سے میرا وہی رشتہ ہے جو زریاب سے ہے، اب آپ مہربانی فرما کر اپنا منہ بند رکھیں، کچھ اچھا نہیں بول سکتی تو برا بھی مت کہیں۔ دبیر کو رائحہ کی پہلی بات پر سخت غصہ تھا۔ حنین کو بھی گولی لگی ہے، ابھی ابھی سوئی ہیں۔ جیسے ہی رائحہ نے کہا دبیر کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میری ابھی ابھی اسے بات ہوئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ آئیے میرے ساتھ۔ اور پھر رائحہ دبیر کو لے کر حنین کے روم میں آ گئی جہاں ملک نذیر پہلے سے ہی موجود تھے۔ دبیر کو سامنے دیکھ کر اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکے اور اس کے سینے لگ کر رونے لگے۔ انکل حوصلہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ اسے خود اس وقت کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر اس وقت دبیر، ملک نذیر، افراسیاب، سردار دلاور اور کامدار کے ساتھ کافی لوگ موجود تھے۔ سب کی نظر لال بتی پر تھیں۔ آپریشن سے پہلے ڈاکٹر نے سردار دلاور سے ایک پرچے پر سائن کروائے تھے جس پر لکھا ہوا تھا، اگر آپریشن کے دوران مریض کی موت واقع ہو جائے تو ڈاکٹر پر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ زریاب کو 2 گولیاں بائیں بازو پر لگی تھیں جو کہ خطرناک نہیں تھیں، البتہ ان کی وجہ سے خون کافی ضائع ہو گیا تھا، مگر جو گولی سینے میں لگی تھی سارا مسئلہ اس کا تھا کیونکہ وہ دل کے کافی قریب تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے، سبھی پریشان اور بے حال تھے۔ سردار دلاور کو بار بار سردار حشمت کا فون آ رہا تھا، وہ ہر بار تسلی دے کر فون بند کر دیتے، جبکہ دبیر اور افراسیاب کی حالت تو قابل رحم تھی۔ افراسیاب جتنی محبت اپنے لالا سے کرتا تھا اتنی یا اس سے زیادہ دبیر اپنے دوستوں سے کرتا تھا۔ وہ کبھی حنین کو دیکھنے اس کے کمرے میں چلا جاتا تو کبھی زریاب کے لیے آپریشن تھیٹر کے باہر آن کھڑا ہوتا۔ دبیر اس وقت وارڈ اور آپریشن تھیٹر کے درمیان پینڈولم کی طرح لٹک رہا تھا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، چکر کاٹ کاٹ کر ٹانگیں شل ہو گئی تھیں تو سوچ سوچ کر سر بھی درد کر رہا تھا۔ بلاخر تھک کر وہ ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ اللہ جی سب ٹھیک کر دے جلدی سے، پلیز پیارے اللہ جی۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا۔ اتنے میں آپریشن تھیٹر کی لال بتی بند ہوئی اور دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ دبیر نے سر اٹھا کر دیکھا تو سرجن ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر سے باہر آ رہے تھے۔ وہ جلدی سے ان کی جانب بڑھا۔ کونین آج صرف اور صرف عطرت سے ملنے کے لیے یوں نہیں آیا تھا، مگر تلاش کرنے کے باوجود وہ اسے کہیں نہیں نظر آئی تھی۔ بلاخر تھک ہار کر وہ واپس پارکنگ کی جانب بڑھ گیا اور اپنی بائک سٹارٹ کرنے لگا جو اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے سٹارٹ ہونے کو تیار نہیں تھی۔ کونین بار بار کک مار رہا تھا جب اس کے کانوں میں عطرت کی آواز پڑی۔ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ عطرت نے مسکرا کر پوچھا۔ جی کیوں نہیں، آپ میری مدد نہیں کریں گی تو اور کون کرے گا؟ کونین نے بائک سٹینڈ پر کھڑی کرتے ہوئے کہا۔ اچھا بتائیں پھر کیا مدد کروں؟ عطرت کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ کیا آپ آج میرے ساتھ میرے گھر چل سکتی ہیں؟ کونین نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے سوال کیا۔ میں؟ عطرت نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی بالکل آپ ہی، کیونکہ اگر میں نے آپ سے شادی کرنی ہے اور بقول آپ کو دوستی پسند نہیں تو آپ کو ہی اپنے گھر لے کر جاؤں گا تاکہ آپ کو میرے گھر والے دیکھ لیں اور آپ میرا غریب خانہ۔ اس طرح ہم دونوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کونین نے بائک ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے آنکھ کے اشارے سے پوچھا۔ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر اکیلے نہیں جا سکتی، عطرت نے کچھ رک رک کر جواب دیا۔
کیوں؟ اب کی بار کونین نے قدرے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ حنین بھائی نے منع کیا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے بتائے بغیر کسی کے ساتھ نہیں جانا، دنیا بہت خراب ہے اور میں بے وقوف۔ عطرت نے نظریں چرا کر جواب دیا۔ مطلب یہ کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں۔ کونین یکدم آپ سے تم پر اتر آیا تھا۔ یہ بات نہیں ہے، آپ مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں، مگر عطرت نے کونین کو غصہ کرتے دیکھا تو بات الٹانا چاہی۔ تو پھر کیا بات ہے؟ کونین اب بحث پر اتر آیا تھا۔ وہ حنین بھائی کہتے تمہیں جہاں بھی جانا ہو مجھے پہلے بتایا کرو، اب وہ گاؤں ہیں، میں کیسے بتاؤں انہیں، اور ان کو بتائے بغیر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ عطرت نے شرمندگی سے کہا۔ ایک تو میں حنین سے بہت تنگ ہوں، تم اپنے بھائی کا ذکر نہیں کرتی جتنا حنین کا کرتی ہو، جبکہ وہ تمہیں اپنی بہن ہی نہیں مانتا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، جو شخص تمہیں اپنی بہن نہیں مانتا تم اس پر اعتبار کرتی ہو، اور میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں مگر تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتی۔ اب میں اس کو کیا سمجھوں؟ حنین نے تفشیشی انداز میں کہا۔ حنین بھائی کو آپ نہیں جانتے ورنہ ان کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے، وہ بہت اچھے ہیں، مجھے ان پر اندھا اعتماد ہے، وہ کبھی کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو پھر دبیر کی گڑیاں ہوں۔ حنین کی حمایت میں فوراً عطرت بول پڑی جسے کونین نے نوٹ کیا۔ قصہ مختصر، تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں؟ کونین نے عطرت سے پوچھا۔ آپ بار بار ایک ہی بات کیوں کر رہے ہیں؟ عطرت نے تنگ ہوتے ہوئے کہا۔ میری بات کا جواب ہاں یا نہ میں دو، کونین نے انگلی اٹھا کر سختی سے کہا۔ مجھے آپ پر اعتماد نہیں، کیونکہ میں آپ کو ابھی اچھے سے نہیں جانتی۔ عطرت نے سچ سے کام لیا۔ ٹھیک ہے، جب تم مجھے اپنے اعتماد کے قابل سمجھو گی تو بتا دینا۔ کونین نے ناراض ہوتے ہوئے دوبارہ بائک سٹارٹ کی۔ سوری، آپ شاید ناراض ہو گئے ہیں، عطرت نے معذرت کی۔ نہیں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے میری اتنی عزت افزائی کی ہے، کونین نے طنز کرتے ہوئے جواب دیا، جس پر عطرت نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ آپ مجھے اپنا فون نمبر دے سکتے ہیں؟ کچھ دیر بعد عطرت نے ہمت کر کے کونین سے پوچھا۔ جی ضرور، میں آپ کی طرح نہیں ہوں کہ سامنے والے کی رتی پر پرواہ نہ کروں، ویسے مجھ پر آپ کو بھروسہ نہیں، اعتبار نہیں، پھر آپ میرے نمبر کا کیا کریں گی؟ کونین دوبارہ آپ پر اتر آیا تھا۔ بس ویسے ہی، اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ عطرت کو پتہ نہیں کیوں کونین کے اس طرح بات کرنے پر بہت دکھ ہوا، اور وہ واپس اپنی کار کی طرف پلٹی جب کونین نے آواز دے کر روکا۔ رکے مسز عطرت حسین، میرا نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیں۔ جیسے ہی ڈاکٹرز آپریشن روم سے نکلے سب ان کے گرد جمع ہو گئے۔ دبیر بھی تیز تیز قدم اٹھاتا ان پاس جا پہنچا۔ ڈاکٹر نے سردار دلاور کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے مگر زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مریض کا خون بہت ضائع ہو چکا تھا اور سینے میں لگنے والی گولی بہت خطرناک جگہ پر پہنچ چکی تھی۔ ہم نے آپریشن کر دیا ہے، اگلے 24 گھنٹے مریض کے لیے بہت اہم ہیں، آپ لوگ دعا کریں۔ اب مزید ہم کچھ نہیں کر سکتے، اگر 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی مریض کی یہی حالت رہی تو آپ خود سمجھدار ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ سردار دلاور یہ سننے کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑے نہ رہ سکے اور یکدم لڑکھڑائے۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتے، افراسیاب اور دبیر نے انہیں پکڑ کے بینچ پر بٹھایا۔ انکل، آپ حوصلہ کریں، اس طرح ہمت نہیں ہارتے، آپ دیکھنا ذریعہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، دبیر نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ بابا سائیں ایسا نہیں کریں ورنہ میری ہمت بھی جواب دے جائے گی، افراسیاب نے سردار دلاور کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اس وقت ذریعہ کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، آئیں ہم سب مل کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، دبیر نے ہسپتال میں بنی چھوٹی سی مسجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ سب مسجد میں بیٹھ کر ذریعہ کی زندگی کے لیے دعا مانگنے لگے۔ دبیر اور افراسیاب نے نفل پڑھے، کامدار اور اس کے ساتھیوں نے قرآن پاک پڑھا، لیکن سردار دلاور دیوار کے ساتھ چپ چاپ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ کافی دیر بعد انہوں نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کچھ اس انداز میں دعا مانگی۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں بے بس ہوں اور مجھے میرا بیٹا بہت پیارا ہے، اگر تو چاہے تو کوئی اسے مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ میں تیرے نبی پر ایمان رکھتا ہوں، اس کی ہر بات پر ایمان رکھتا ہوں اور پورے ایمان سے دعا کرتا ہوں کہ میری یہ دعا رد نہیں ہوگی۔ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے بڑھاپے کے سہارے میرے بیٹے کو زندگی دے دیں۔ اور آمین کہتے ہوئے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر رونے لگے۔ سر اٹھا کر بھی دعا مانگنا جائز ہے مگر سجدہ کر لیجئے، تاثیر بدل جائے گی۔
دبیر زریاب کے لیے نفل اور دعائیں مانگنے کے بعد حنین کو دیکھنے کی نیت سے وارڈ کی طرف بڑھ رہا تھا جب اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر قریبی بینچ پر بیٹھ گیا۔ ایک تو پریشانی شدید تھی، دونوں ہی جگری دو زخمی تھے، دوسرا کوئی ایسا کندھا نہیں تھا جس کے ساتھ لگ کر دبیر اپنا دل ہلکا کرتا، تیسرا وہ گھر سے کھانا کھائے بغیر آیا تھا اور اب رات کے 2 بج رہے تھے، اسے بھوک بھی ستا رہی تھی۔ وہ ابھی دوبارہ اپنا سر انگلیوں سے دباتا اٹھنے لگا جب اسے اپنے قریب سے رائحہ کی آواز آئی۔ آپ پلیز تھوڑا سا کچھ کھا لیں۔ رائحہ کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں ایک سینڈوچ اور ایک کپ چائے کا تھا، جسے تھامے وہ دبیر کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ دبیر نے گردن اوپر کر کے رائحہ کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ تو بہت غلط بات ہے، اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو اپنے دوستوں کا کیسے رکھیں گے؟ پلیز کچھ کھا لیں، اگر کوئی آپ کو بغیر لالچ کے کچھ دے تو وہ فوراً قبول کر لینا چاہیے، اور ایسے ہمارے نبی نے بولا ہے۔ جیسے ہی رائحہ نے یہ کہا، دبیر نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لے کر اپنی گود میں رکھ لی، مگر کھانا شروع نہیں کیا۔ دبیر کو کھاتا نہ دیکھ کر رائحہ نے بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا، آپ تو شاید سید زادے ہیں، اگر آپ ہی نبی کی بات سن کر ایسا کریں گے تو۔ ابھی رائحہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ دبیر نے سینڈوچ کھانا شروع کر دیا۔ دبیر کو کھاتا دیکھ کر رائحہ کو کچھ اطمینان ہوا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ اپنے دوستوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، میں اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوں، سوری، رائحہ نے کہا۔ دبیر نے کچھ دیر رک کر رائحہ کو دیکھا اور کہا، ہم تینوں پچھلے 10 سال سے ایک ساتھ ہیں، مگر ایسا لگتا ہے جیسے بچپن سے ہی ساتھ ہوں۔ ہم تینوں ایک دوسرے کے ہمراز بھی ہیں اور ہم قدم بھی، بھائیوں جیسا پیار ہے ہم میں۔ میرا اور حنین کا کوئی سگا بھائی نہیں، ہاں البتہ زریاب کا ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ ہم تینوں آپس میں سگے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ دبیر اپنی دوستی کے بارے میں ساری باتیں رائحہ کو بتانے لگا، پتہ نہیں کیوں، مگر اسے بہت اچھا لگ رہا تھا زریاب اور حنین کے بارے میں باتیں کرنا۔ ملک صاحب نے غزالہ بیگم سے جھوٹ بول کر کے ان کا کوئی دوست ہسپتال داخل ہے، رات یہاں رکنے کا بندوبست کر لیا تھا۔ صبح کے تقریباً 5 بج رہے تھے جب حنین کو ہوش آیا۔ پہلے تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، پھر آہستہ آہستہ دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو گزشتہ رات آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ بے ساختہ حنین نے زریاب کو پکارا۔ جیسے ہی حنین کے منہ سے 2-3 بار زریاب کے الفاظ نکلے، قریب پڑی کرسی پر نیم غنودگی میں بیٹھے ملک صاحب فوراً ہوش میں آئے۔ حنین میرے بچے آنکھیں کھولو، تمہارے ڈیڈ یہاں ہیں تمہارے پاس، ملک صاحب نے حنین کے گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ زریاب کیسا ہے؟ حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں جو پوری طرح نہیں کھلی تھیں گھما کر باپ سے پوچھا۔ اس کا آپریشن ہو گیا ہے، انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا، تم اس کی فکر مت کرو۔ ملک صاحب نے حنین کی طبیعت کے پیش نظر پوری بات بتانے سے گریز کیا۔ شکر ہے اللہ کا۔ حنین نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، پھر ملک صاحب سے کہا، ڈیڈ مجھے پیاس لگی ہے، میں نے پانی پینا ہے۔ ساتھ ہی اسے نرمیم یاد آ گئی، ایسا ہی کچھ اس نے مجھے بولا تھا، کاش تم اس وقت یہاں ہوتی اور مجھے پانی پلاتی، حنین نے دل میں سوچا۔ ملک صاحب نے فوراً حنین کو سہارے سے بٹھایا اور پانی پلایا۔ ڈیڈ دبیر کو بلائیں، میں نے اس سے ملنا ہے، حنین نے ملک نذیر سے کہا۔ اچھا میں بلا کر لاتا ہوں، بیچارہ ساری رات تم دونوں کی وجہ سے جھاگتا رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ملک نذیر نے اپنے موبائل سے دبیر کو کال کی۔ حویلی میں دعاؤں کا سلسلہ جاری تھا۔ گاؤں کی مسجد میں جو بچے قرآن حفظ کرنے کے لیے رہائش پذیر تھے، انہیں سردار حشمت نے حویلی بلا لیا تھا۔ ان کی خوب خاطر مدارت بھی کی تھی اور انہیں زریاب کے لیے قرآن خوانی کا کہا تھا۔ بچے اور بڑے سب ساری رات زریاب کی زندگی کے لیے دعائیں کرتے رہے تھے۔ کوئی نفل پڑھ رہا تھا تو کوئی قرآن اور کوئی تسبیحات کا ورد کر رہا تھا۔ مقصد سب کا ایک ہی تھا کہ خدا زریاب کو زندگی دے۔ سردار حشمت علی خان خود بھی ساری رات نہیں سوئے تھے، بلکہ حویلی میں کوئی بھی نہیں سویا تھا سوائے بیگم نسرین کے، جنہیں ماہ نور نے دوا دے کر سلا دیا تھا، اور ٹھیک ہی کیا تھا کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے غم میں رو رو کر نڈال ہو گئی تھیں۔ صبح کے وقت بیگم کوثر، ماہین اور پارو فجر کی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی تھیں، جبکہ سردار حشمت کے کہنے پر زریاب کی زندگی کے لیے فجر کی نماز کے بعد مسجد میں خصوصی دعائیں مانگی گئیں اور نیاز بھی تقسیم کی گئی۔ ماہ نور ساری رات نہیں سوئی تھی اور اب بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ اسے زریاب کا دکھ تھا، وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ زریاب منحوس ہے یا میں۔ کبھی وہ زریاب کو منحوس قرار دیتی تو کبھی اپنے آپ کو۔ جو بھی مجھ سے نکاح کرتا ہے مارا جاتا ہے۔ اسد نے نکاح کیا تو اسے زریاب نے مار دیا، زریاب نے مجھ سے نکاح کیا تو اسے چودھریوں نے مار دیا۔ نقصان دونوں صورتوں میں میرا ہوا، آخر کیوں؟
اس لیے کہ میں منحوس ہوں۔ بابا سائیں ٹھیک کہتے ہیں کہ میرا پیدا ہونے کے بعد کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ ہاں، میں ہی منحوس ہوں۔ میرے لیے تو کوئی نہیں روتا تھا، نہ صدقے دیے جاتے تھے، اور اس دریافت کے لیے کیسے سب کی جان نکلی ہوئی ہے۔ میرے اپنے بھی مرتے جا رہے ہیں۔ دریافت، تم نے مجھ سے میرے اپنے بھی چھین لیے ہیں، اسی لیے نفرت ہے مجھے تم سے۔ ماہنور دریافت سے حسد اور بدگمانی کی انتہا پر تھی۔ اس کی ساری رات انہی باتوں میں گزری۔ اس نے پچھلی سب باتوں کو دہرایا اور آخر میں پھر اسی نتیجے پر پہنچی کہ میری خوشیوں کا قاتل دریافت ہے۔ اسے سزا ملنی تھی۔ میرے گھر والوں نے نہیں دی تو کیا ہوا، اللہ نے دے دی۔ اچھا ہوا دریافت کے ساتھ۔ پھر اندر سے آواز آئی، ماہنور کچھ شرم کر، تو اتنی خود غرض کب سے ہو گئی ہے؟ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اٹھ اس کے لیے دعا کر۔ ماہنور نے اپنے ارد گرد نظر ڈالی۔ اس وقت سب بے خبر سو رہے تھے۔ وہ اٹھی اور جائے نماز بچھا کر نفل پڑھے، مگر آخر میں پھر وہی مسئلہ کہ اس کے لیے میں کیوں دعا مانگوں؟ سارے ہی تو مانگ رہے ہیں، ایک میرے نہ مانگنے سے اسے کیا فرق پڑے گا؟ مگر پھر اس نے سر کو جھٹک کر دریافت کی زندگی کے لیے دعا مانگی، اور ایسا ماہنور نے پہلی بار کیا۔ دبیر پیار سے حنین کے بالوں کو ٹھیک کر رہا تھا جب ملک نذیر اب مطمئن ہو کر گھر چلے گئے تھے۔ رائحہ نے حنین کی خود ڈریسنگ کر کے اس کا بازو اس کے گلے میں لٹکا دیا تھا تاکہ حنین نیچے کی طرف دباؤ نہ ڈالے، جس پر حنین نے بہت شور مچایا تھا۔ یار میں تیری سٹائلوں سے بہت تنگ ہوں، بات نہیں مانتی، حنین نے منہ بنا کر دبیر سے کہا۔ اب کیا کیا جائے، بات تو وہ میری بھی نہیں مانتی، دبیر نے حنین کو مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یار تو اس کی پٹائی کر۔ ذرا سی طبیعت بہتر ہوئی تھی کہ حنین کی زبان نے کام کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ دبیر نے حیرانگی سے کہا۔ کیونکہ اسے ضرورت ہے، میں نے منع بھی کیا تھا، پھر بھی اس نے میری ایک نہیں سنی اور بازو باندھ کر چلی گئی، حنین نے ناگواری سے کہا۔ تیری بہتری ہے اس میں، دبیر نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ حنین نے تھوڑی دیر منہ بنا کر رکھا، پھر دبیر سے کہا، مجھے دریافت کے پاس لے چل، میں نے اسے دیکھنا ہے۔ اچھا لے جاتا ہوں، مگر پہلے تو کچھ کھا، دوائی لے، دبیر نے حامی بڑھتے ہوئے کہا۔ حنین کی طبیعت کافی بہتر تھی، یا وہ یہ ظاہر کر رہا تھا، مگر جو کچھ بھی تھا وہ فریش لگ رہا تھا۔ اسے ایسا دیکھ کر دبیر بھی اب اچھا محسوس کر رہا تھا اور مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ حنین نے سوپ پیتے ہوئے دبیر سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس یہ سوچ رہا تھا کہ تو بکواس کرتا ہوا زیادہ اچھا لگتا ہے، دبیر نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا، ویسے میرے بیمار ہونے سے تیری تو لاٹری نکل آئی، حنین نے سوپ کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ دبیر نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ ایسے کہ کہاں تو سٹائلوں سے بات کرنے کو ترستا تھا اور کہاں وہ ساری رات تیرے پاس بیٹھی تیری بکواس سنتی رہی۔ شان ہے اللہ کی، حنین نے اوپر کی طرف منہ کر کے کہا۔ ویسے تو کتنی کمینی چیز ہے، لیٹا ہوا تو بستر پر تھا اور خبر تیرے پاس کوریڈور کی ہے، دبیر نے مصنوعی غصے سے کہا اور کرسی سے اٹھ کر بیڈ پر حنین کے پاس بیٹھ گیا۔ گولی میرے بازو میں لگی ہے، سر میں نہیں، دماغ کام کر رہا ہے میرا۔ یہ جو تو ساری رات جاگتا رہا ہے اور پھر بھی اتنا فریش نظر آ رہا ہے، صاف ظاہر ہے کہ رات میں تو اکیلا نہیں تھا، تیرے ساتھ وہ بھی تھی۔ میں اور دریافت مر رہے تھے اور تو اپنی سیٹنگ کر رہا تھا، شرم نہیں آتی تجھے؟ حنین نے ہنستے ہوئے دبیر کو سوپ کا پیالہ واپس کر دیا۔ بہت افسوس ہوا تیرے خیالات سن کر، میں ساری رات تم دونوں کی وجہ سے اتنا پریشان رہا، اور تو اگر بیمار نہ ہوتا تو میں تیرا سر توڑ دیتا، دبیر نے سچ مچ دکھ کا اظہار کیا۔ اچھا بس زیادہ سیریس شکلیں نہ بنایا کر، پرانی فلموں کے وحید مراد، میرا مطلب یہ تھا کہ تو رات میں اکیلا نہیں تھا، اور بس، حنین نے اپنی آنکھیں گھما کر لاپرواہی سے کہا۔ حنین وہ میرے پاس خود آئی تھی، میں نہیں گیا تھا، سمجھا، دبیر نے تپتے ہوئے جواب دیا۔ وہ تو مجھے معلوم ہے، تو اور دریافت اسی رن مرید کیٹیگری میں آتے ہو، ڈرپوک، حنین نے چھیڑتے ہوئے دبیر سے کہا۔ دبیر کے بچے تجھے عزت راس نہیں آتی۔ جیسے ہی دبیر نے حنین کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، ویسے ہی رائحہ نے روم میں قدم رکھا۔ دونوں نے مڑ کر اسے دیکھا، حنین کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ، جبکہ دبیر سیریس ہوتا ہوا کرسی پر جا بیٹھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ رائحہ نے تفتیشی نظروں سے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ دبیر مجھے مار رہا تھا، دبیر کے لاکھ اشارہ کرنے کے باوجود حنین شرارت سے باز نہ آیا۔ مگر کیوں؟ رائحہ نے دبیر کی طرف دیکھا۔ آپ اس کی بات پر یقین مت کریں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، دبیر نے پھیکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، جبکہ رائحہ نے آنکھیں پھیلا کر دونوں کو دیکھا۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ گولی لگی ہے، گاڑی کا ٹائر پنچر نہیں ہوا۔ جیسے ہی سمجھانے کے انداز میں رائحہ نے یہ الفاظ ادا کیے، حنین اور دبیر نیچے منہ کر کے ہنسنے لگے۔ دونوں کو ہنستا دیکھ کر رائحہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ میرا مطلب یہ تھا کہ آپ دونوں اس بات کو سیریس لیں
اور ایک دوسرے سے فی الحال شرارت نہ کریں۔ کل رات دبیر کی باتوں سے رائحہ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی دوستی کیسی ہے۔ زیادہ دیر بیٹھے نہیں، آرام کریں، ٹھیک ہے؟ رائحہ نے حنین کا چارٹ ایک نظر پڑھا اور کہتی ہوئی روم سے باہر چلی گئی۔ یار تو نے اچھا نہیں کیا سٹائلو ساتھ، حنین نے معصومیت سے دبیر کو بولا۔ کیا مطلب میں نے اچھا نہیں کیا؟ تو بھی تو ہنس رہا تھا، اور اس محترمہ کو دیکھو، مثال بھی گاڑی کی دی ہے۔ دبیر اور حنین دوبارہ ہنسنے لگے۔ بری بات، ہمیں یوں ہنسنا نہیں چاہیے تھا، پتہ اس نے میری بہت مدد کی تھی اور ذریعہ پیسی کی وجہ سے آپریشن تھیٹر پہنچا۔ بہت اچھی لڑکی ہے، میرے ایک فون کرنے پر ہسپتال آ گئی تھی، حنین نے احسان مندانہ لہجے میں کہا۔ ہاں یار، اچھی نہیں، بہت اچھی ہے۔ پتہ کل رات تم دونوں کی پریشانی کی وجہ سے میں کچھ کھا پی نہیں سکا اور مجھے چکر آ رہے تھے۔ اسے پتہ نہیں کیسے معلوم ہوا، میرے لیے چائے اور سینڈوچ لے آئی اور پھر میرے پاس ہی بیٹھی رہی، بقول تیرے میری بکواس سنتی رہی۔ یہ کہہ کر دبیر ہنسنے لگا، جبکہ حنین آنکھیں گھما کر اسے شرارتی انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اس بکواس کا تھوڑا سا حصہ مجھے بھی سنا، حنین نے دبیر کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ نرمیم آج صبح سے ہی پریشان تھی، بار بار دھیان موبائل کی طرف جا رہا تھا، مگر وہاں کوئی میسج یا مس کال نہ تھی، جبکہ حنین نے اسے کل بار بار کہا تھا کہ وہ سیدھا اس کے پاس آئے گا۔ آگے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، اوپر سے اس کا نمبر بھی رسپانس نہیں کر رہا تھا۔ کچھ سمجھ کر نرمین نے دبیر کا نمبر ڈائل کیا۔ دبیر نے غصے سے حنین کی طرف گلوکوز کا ڈبہ پھینکا جب اس کا فون بجا۔ اوہ، نرمیم کی کال ہے، جیسے ہی دبیر نے کہا حنین بول پڑا، یار اسے کچھ مت بتانا۔ السلام علیکم، دبیر نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے کہا۔ یہ حنین کا نمبر کیوں نہیں چل رہا؟ نرمیم نے سلام کا جواب دیتے ہی فکر مندی سے پوچھا۔ یہ لو، اس سے خود ہی پوچھ لو، دبیر نے موبائل حنین کو دیتے ہوئے کہا اور خود اس کے لیے مالٹا چھیلنے لگ گیا۔ تمہارا نمبر کیوں نہیں چل رہا؟ نرمیم نے حنین کی آواز سنتے ہی بے قراری سے پوچھا۔ اس لیے کہ وہ چلتا ہی نہیں ہے، حنین نے شرارت سے جواب دیا۔ مطلب؟ نرمیم نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ پڑاکو کہ وہ چل نہیں سکتا، حنین نے مزید نرمیم کو تنگ کیا۔ حنین، میں تمہارے فون کی بات کر رہی ہوں، نرمیم نے الجھ کر کہا۔ میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں۔ حنین کی شرارتی حس پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ حنین تم مجھے پریشان مت کرو، پتہ آگے ہی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، نرمیم نے ضد چھوڑتے ہوئے کہا۔ اچھا سوری، تم پریشان مت ہو، تمہیں ڈاکٹر نے ٹینشن لینے سے منع کیا تھا نا، یاد ہے نا؟ اب حنین نے فکر مندی سے کہا۔ تمہارا فون کہاں ہے اور تم کل رات آئے کیوں نہیں؟ نرمیم نے پوچھا۔ یار وہ پتہ ہے کل کیا ہوا؟ پھر مختصر نرمیم کو رات کے حادثے کے بارے میں بتایا، مگر حنین اپنی چوٹ کو چھپا گیا۔ اب ذریعہ کیسا ہے؟ نرمین اس کے لیے فکر مند ہوئی۔ پتہ نہیں، ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا، اس کے لیے دعا کرو۔ حنین اب مکمل سیریس تھا۔ اچھا میں اسے دیکھنے آتی ہوں۔ جیسے ہی نرمین نے یہ کہا حنین پریشان ہو گیا۔ نہیں پلیز، تم مت آنا، تمہیں تو خود آرام کی ضرورت ہے، اس کی خیریت میں تمہیں بتاتا رہوں گا، حنین نے جلدی سے جواب دیا۔ اچھا اپنا فون تو آن کرو، نرمیم نے بات مانتے ہوئے کہا۔ کرتا ہوں، مگر تم ہسپتال مت آنا، اچھا؟ حنین نے پھر اسے ہسپتال آنے سے منع کیا۔ ٹھیک ہے نہیں آتی، مگر تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنی بھاری ہو رہی ہے؟ نرمیم کو محسوس ہوا اس کی آواز کچھ بدلی بدلی سی ہو رہی ہے۔ تو تم ہلکی کر دو، حنین نے جواب دیا۔ کیسے؟ نرمیم نے پوچھا۔ بنی تیرے ہاتھ کی ہو اور ہو صبح اتوار کی، بنی تیرے ہاتھ کی ہو اور ہو صبح اتوار کی، میں اب پینا چاہتا ہوں ایسی چائے پیار کی۔ ایسے مطلب چائے پلا دو، سر میں درد ہے، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، نرمین نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ حنین نے فون دبیر کی طرف بڑھا دیا جو مالٹا کھانے میں مصروف تھا۔ تو نے اسے بتایا کیوں نہیں کہ تجھے گولی لگی ہے؟ دبیر نے مالٹے والی پلیٹ حنین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو چاہتا ہے کہ میں اس کی چڑیا جتنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں؟ حنین نے منہ بناتے ہوئے پلیٹ پکڑ لی۔ تجھے خود بھی نہیں پتا کہ تو اس سے کتنی محبت کرتا ہے، حالانکہ تجھے اس وقت نرمیم سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے، مگر تو اسے مشورے دے رہا تھا، دبیر نے فون لیتے ہوئے حنین سے کہا۔ اپنی فکر کر میری چھوڑ، تجھے خود بھی پتا نہیں سٹائلو تجھ سے ناراض ہو کر گئی ہے، حنین نے دبیر کی نقل اتاری۔ اچھا واقعی؟ یار تجھے کیسے پتا چل جاتا ہے؟ دبیر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ بس پتا چل جاتا ہے، اب اسے جلدی سے منا لینا، حنین نے مالٹا کھاتے ہوئے کہا۔ کیسے مناؤں اسے؟ دبیر نے سوچتے ہوئے کہا۔ ٹائر کو پنچر لگا کر۔ جیسے ہی حنین نے یہ کہا دبیر اور حنین دونوں ہی ہنسنے لگے۔ چل اب منہ بند کر اور میرا موبائل آن کر کے چارجنگ پر لگا دے تاکہ میں اپنی موم سے بھی بات کر لوں۔ پتہ نہیں ڈیڈ نے انہیں کیسے سنبھالا ہوگا، حنین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔
حویلی میں ایسا سناٹا تھا جیسے یہاں کوئی زی روح نہ رہتی ہو. سب لوگوں کے رو رو کے آنسو خشک ہو گئے تھے. آنکھیں سوجی ہوئی تھیں. نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا، مگر دعائیں مسلسل کر رہے تھے. سب کی دیکھ بھال ماہ نور کر رہی تھی کیونکہ ایک وہی اس وقت نارمل تھی. سردار حشمت علی کے لیے وہ خود کھانا لائی تھی کیونکہ انہوں نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا. بابا سائیں اٹھے تھوڑا سا کھانا کھا لیں. جیسے ہی ماہ نور نے کہا، سردار حشمت نے آنکھیں کھول کر ماہ نور کو دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر اٹھ بیٹھے. تم بھی ادھر بیٹھو. ماہ نور کھانا رکھ کر جانے لگی تو انہوں نے کہا. ماہ نور چپ چاپ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی. کھانا کھایا تم نے؟ سردار حشمت کے یہ الفاظ سنتے ہی ماہ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نہیں بابا سائیں، ماہ نور نے نم آواز میں جواب دیا. چلو میرے ساتھ کھانا کھاؤ. سردار حشمت نے کہتے ہوئے ماہ نور کو آدھی روٹی توڑ کر دی اور باقی آدھی خود کھانے لگے. ماہ نور کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے، کیونکہ سردار حشمت کا رویہ ماہ نور کے ساتھ شروع سے ہی کافی غلط رہا تھا. جب انہوں نے ماہ نور کو کھوئے ہوئے دیکھا تو پھر ٹوکا، ماہ نور کھانا کھاؤ. ماہ نور نے بڑی مشکل سے نوالا توڑ کر منہ میں ڈالا مگر چبا نہ سکی. وہ ہمیشہ ہی باپ کی محبت کے لیے ترسی تھی. اب ذرا سی توجہ اسے پاگل کر رہی تھی. سردار حشمت نے روٹی کھا کر ٹرے سائڈ پر کی اور ماہ نور کو اپنے پاس آنے کا کہا. ماہ نور ڈرتے ڈرتے پاس گئی تو انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہا، میری بیٹی بہت بہادر ہے. مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی، مگر جس طرح تم نے رات سے سب کا خیال رکھا ہوا ہے، حالانکہ تمہارا نقصان ہم سب سے زیادہ ہے، مجھے تم پر فخر ہے. تم جاہل لڑکیوں کی طرح رو رو کر گھر والوں کو پریشان نہیں کر رہی. جبکہ ماہ نور کو یہ تو نہیں پتا چل رہا تھا کہ بابا سائیں کیا کہہ رہے ہیں. اسے بس اتنا معلوم تھا کہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے آج پہلی دفعہ انہوں نے اسے پیار کیا ہے، اور یہ احساس ہی کافی تھا اس کے لیے. وہ اپنے بابا کے سینے سے لگی آنسو بہانے لگی، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ خوشی کے تھے. خالہ نے کونین کو کمرے میں جاتے دیکھا جو کافی پریشان لگ رہا تھا. کچھ دیر وہ بھی کچن کے دروازے میں کھڑی رہی، پھر کونین کے کمرے کی طرف بڑھ گئی. کونین اپنے جاگرز اتار رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی. کون ہے؟ آ جائے، کونین نے اونچی آواز میں کہا اور خود موزے اتارنے لگا. کیا بات ہے، آج موڈ بہت آف ہے؟ خالہ نے ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا. بس پاگلوں کی کمی نہیں دنیا میں، کونین نے الماری سے اپنے کپڑے نکالتے ہوئے جواب دیا. یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر ابھی تم کس پاگل سے مل کر آ رہے ہو؟ اس کے بارے میں بتاؤ. خالہ نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے پوچھا جسے کونین نے محسوس کیا. ہینگر ہوئی شرٹ نکال کر کونین نے بازو پر ڈالی اور خالہ کی طرف مڑ کر کہا، مس عطرت حسین، اس بیچاری نے کیا کہا تمہیں؟ اور وہ کب سے پاگل ہو گئی؟ خالہ نے کونین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. وہ نارملی کب تھی؟ یاد نہیں خالہ بھی جب ہم اسے گھر چھوڑنے گئے تھے تو کیسی حرکتیں کی تھی اس نے؟ کونین نے خالہ کے سامنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا. اچھا بات بتاؤ، اتنا سسپینس کریٹ مت کرو. خالہ نے بات سمیٹی. ہونا کیا تھا، میں نے محترمہ سے کہا کہ آج میرے ساتھ میرے گھر چلو تاکہ تم میرا گھر دیکھ لو اور میرے گھر والے تمہیں. کونین نے اتنی بات کر کے بیڈ سے تکیہ کھینچ کر اپنے سر کے نیچے رکھا اور ٹانگیں لٹکا کر لیٹ گیا. اچھا پھر؟ خالہ نے زور سے کہا. پھر یہ کہ محترمہ نے صاف انکار کر دیا. انکار ہی نہیں بلکہ اب پھر جوش سے کونین دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور تکیہ گود میں رکھ لیا. مجھ پر اعتبار نہیں، یہ بھی کہہ دیا. بھلا میں کوئی لچا لفنگا ہوں؟ اور پھر خالہ کی طرف دیکھا. نہیں، میرا بھائی لچا لفنگا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر خالہ نے کونین کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا. مگر کیا؟ کونین نے پوچھا. مگر میرے خیال سے تمہیں ابھی اسے یہ آفر مارنی نہیں چاہیے تھی. غلطی تمہاری ہے، اس کی نہیں. تم صبر کرتے، پھر جب وہ کہتی تو لے آتے. خالہ نے کچھ سوچ کر کہا. خیر جو بھی ہے، مجھے اس پر غصہ ہے. کونین نے پھر لیٹتے ہوئے کہا. اگر سونا ہی تھا تو یہ دھلی استری ہوئی شرٹ نکال کر خراب کرنے کا مقصد؟ خالہ نے شرٹ کو پکڑ کر پوچھا. سوری خالہ بھی ٹینشن سے نکال لی. آپ پلیز واپس ہینگ کر دیں اور جاتے ہوئے کمرے کی لائٹ اور دروازہ بند کر دینا، کونین نے کہا اور الٹا ہو کر لیٹ گیا. حنین اور دبیر شیشے کی کھڑکی سے زریاب کو دیکھ رہے تھے. اس کے منہ پر آکسیجن ماسک تھا، ہاتھ میں کنولا اور بازو میں ڈرپ لگی ہوئی تھی. سینے اور دائیں بازو پر سفید پٹیاں لپٹی تھیں اور ان کے اوپر واضح خون کے دبے لگے تھے. کچھ دیر وہ دونوں وہاں کھڑے رہے اور اپنے اپنے آنسو ایک دوسرے سے چھپاتے رہے. پھر دبیر کو حنین کا خیال آیا تو اس نے حنین کو واپس چلنے کا کہا. دونوں ہی کوریڈور میں آرام سے چل رہے تھے جب دبیر کی نظر سیڑھیاں چڑھتی نرمین پر پڑی. حنین وہ دیکھ یار نرمین، دبیر نے حنین کو ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. جیسے ہی حنین کی نظر نرمین پر پڑی وہ فوراً زریاب کے خیالوں سے باہر آیا اور دبیر سے کہا.
یار مجھے اپنی جیکٹ پہنا دے، اور وہ جلدی سے بازو کو گلے میں لٹکی پٹی سے نکالا۔ دبیر نے حنین کو اپنی جیکٹ پہنائی ہی تھی کہ نرمین ان کے پاس پہنچ گئی۔ اب کیسا ہے زریاب؟ ہمیشہ کی طرح نرم شائستہ لہجے میں نرمین نے پوچھا۔ ویسا ہی ہے، ابھی کوئی خاص فرق نہیں ہے، دبیر نے جواب دیا۔ چلو آؤ اندر چل کر بات کرتے ہیں، حنین نے نرمین سے کہا، اور وہ تینوں حنین کے کمرے میں پہنچ گئے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ نرمین نے حنین کا بغور معائنہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ حنین کچھ کہتا، نرس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے حنین کو کہا، بازو میں گولی لگی ہے مگر چین نہیں ہے، آرام سے بیٹھتے کیوں نہیں؟ کسے گولی لگی ہے؟ نرمین نے پریشانی سے پوچھا۔ کسی کو نہیں، تم یہاں بیٹھو۔ حنین نے کرسی کی طرف نرمین کو اشارہ کیا، مگر نرس پھر بول پڑی، اس نمونے کو اور کس کو؟ میں نے اپنی زندگی میں اتنا ڈھیٹ مریض نہیں دیکھا۔ نرس حنین کی طرف منہ کر کے بولی، جبکہ دبیر نیچے منہ کر کے ہنس رہا تھا۔ حنین تمہیں گولی لگی ہے اور تم نے مجھے بتایا نہیں؟ یہ سب کیسے ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ میرا آگے ہی دل گھبرا رہا تھا۔ یہ کہتے ہی نرمین نے اپنا سر پکڑ لیا، جبکہ حنین نے اس کی طبیعت خراب ہونے کے ڈر سے اسے ایک ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا، جبکہ نرمین نے غصے سے چیخ کر کہا، چھوڑو مجھے۔ جیسے ہی نرمین کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، ڈاکٹر رائحہ کمرے میں داخل ہوئیں اور نرمین کی آواز پر چونکی، کیونکہ سچویشن ہی ایسی تھی۔ حنین اور دبیر بیڈ ساتھ کھڑے تھے اور نرمین کو زبردستی بیڈ پر بٹھا رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رائحہ کی آواز پر تینوں پلٹے اور دبیر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دیوار ساتھ جا لگا اور نیچے منہ کر کے ہنسنے لگا، جبکہ حنین کبھی رائحہ کو اور کبھی نرمین کو اپنی گول مٹول آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر رائحہ سے مخاطب ہوا، یہ میری کلاس فیلو ہے، بلکہ ہماری کلاس فیلو ہے۔ حنین نے پہلے اپنی طرف پھر دبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جھوٹ بولا تم نے مجھ سے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ نرمین نے غصے سے کہتے ہوئے پٹیوں کا رول اٹھا کر حنین کے گولی والے ہاتھ پر مارا، جس کی وجہ سے حنین کی چیخ نکل گئی۔ پاگل لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو؟ حنین کے چیخنے پر دبیر اور رائحہ یکدم اس کی طرف بڑھے۔ اب سچویشن یہ تھی کہ نرمین بیڈ پر بیٹھی تھی، حنین اس کے بالکل سامنے تھا، جبکہ رائحہ نرمین اور حنین کے درمیان دروازے کی طرف اور دبیر رائحہ اور حنین کے درمیان دیوار والی سائڈ پر۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ افراسیاب نے دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا۔ چاروں نے مڑ کر دیکھا، جبکہ حنین دب گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ جو آ رہا ہے ایک ہی سوال پوچھ رہا ہے، مجھے بھی بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ حنین کے غصے کو دیکھتے ہوئے افراسیاب نے کہا، کچھ نہیں بھائی، میرے منہ سے ویسے ہی نکل گیا تھا، جبکہ رائحہ اور دبیر دونوں ہی نیچے منہ کر کے ہنسنے لگے اور نرمین معصومیت سے سب کے چہرے دیکھنے لگی، جیسے بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں تو یہ بتانے آیا تھا کہ لالا کو ہوش آ گیا ہے، یہ کہتے ساتھ ہی افراسیاب دروازے سے پلٹ گیا۔ عطرت یونی سے واپس آئی تو کافی پریشان لگ رہی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھی اماں ابی کو سلام کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ہاتھ میں پکڑی تمام چیزیں بیڈ پر پھینکیں اور خود اوندے منہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسے کونین پر بہت غصہ آ رہا تھا، بھلا اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں نے کیا غلط کہا تھا؟ اب یہ کوئی اچھا لگتا ہے کہ میں منہ اٹھا کر اس کے گھر چلی جاؤں؟ کتنے حالات خراب ہیں، کسی کے منہ پر تو نہیں لکھا ہوتا کہ وہ شیطان ہے یا رحمان۔ اور یہ حنین بھائی کو دیکھو، کہہ رہے تھے میں خود دبیر سے بات کر لوں گا، ابھی تک بات نہیں کی اور خود بھی غائب ہو گئے ہیں۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اماں بی نے کمرے کا دروازہ کھولا اور عطرت کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئیں۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ نہ کھانے کا شور مچایا نہ بھائی کا پوچھا۔ انہوں نے عطرت کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، عطرت کہتی ہوئی اٹھ بیٹھی، جبکہ اس کا دل کر رہا تھا کہ ماں کو کونین کے بارے میں سب بتا دے، مگر جو رائے انہوں نے حالہ بی کے لیے دی تھی، اس کے بعد وہ اماں بی سے کچھ شیئر کر کے اپنے آپ کو زیادہ دکھ نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ آگے ہی وہ بہت ٹینس تھی۔ آپ بتائیں بھائی کہاں ہیں؟ ارے وہ بیچارہ تو رات سے ہسپتال میں ہے۔ پھر اماں بی نے ساری تفصیل عطرت کو بتائی۔ یہ تو بہت برا ہوا، حنین بھائی ٹھیک ہیں؟ سب سن کر عطرت نے پوچھا۔ ہائے لڑکی، تیرا تو دماغ کام نہیں کر رہا۔ میں کہہ رہی ہوں زریاب کی حالت خراب ہے اور تو کہہ رہی ہے حنین کیسا ہے؟ بھائی وہ تو شکر ہے کافی بہتر ہے، اسے تو گولی بھی ایک ہی لگی تھی۔ دبیر بیچارہ زریاب کی وجہ سے بہت پریشان ہے، کہہ رہا تھا اماں بھی اس کے لیے دعا کریں کہ وہ جلد ہوش میں آ جائے۔ اماں بی نے کہتے ہوئے ایک نظر عطرت پر ڈالی تو دوسری گھڑی پر۔ چل اب جا فریش ہو کر باہر آ، میں نے بھی ابھی تک تیرے انتظار میں کھانا نہیں کھایا۔ اچھا آپ چلیں، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ اس وقت سبھی زریاب کے کمرے میں موجود تھے۔ سردار دلاور علی خان خوشی سے رو رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے بات کرنے سے منع کیا تھا، مگر سب ہی کی کوشش تھی کہ زریاب ان سے کچھ نہ کچھ بات ضرور کرے۔
ذریعہ بولنے کی کنڈیشن میں تو نہیں تھا، مگر سب کو آنکھیں گھما کر دیکھ رہا تھا۔ جب اسے کمرے میں حنین نظر نہیں آیا تو بہت مشکل سے ہمت جمع کر کے بولا، بابا حنین، وہ ٹھیک ہے بیٹا سائیں، آپ فکر نہ کریں، ابھی آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے تمہارے پاس رش ڈالنے سے منع کیا تھا، اس لیے ہم نے سوچا کہ باری باری تم سے ملتے ہیں۔ افراز آپ نے ذریعہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ لالا، آپ نے تو ہماری جان ہی نکال لی تھی، مت پوچھیں کیا حالت ہوئی ہماری۔ حویلی میں سبھی پریشان تھے، آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ جیسے ہی افراز آپ نے حویلی کا ذکر کیا، ذریعہ آپ نے ایک سرد آہ بڑھی۔ کیا ہوا لالا، درد ہو رہا ہے؟ افراز آپ نے بے یقینی سے پوچھا۔ حنین کو بلاؤ، ذریعہ آپ نے جواب دیا۔ اچھا بلاتا ہوں۔ افراز آپ نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے ماہین کو کال کی۔ سردار حشمت علی خان کی خوشی دیدنی تھی۔ جیسے ہی ماہین نے آ کر بتایا کہ افراز آپ کا فون تھا، لالا کو ہوش آ گیا ہے۔ شکرانے کے نفل ادا کیے گئے، میلاد کا بندوبست ہوا، نظر نیاز بانٹی گئیں۔ حویلی کا ہر فرد خوش تھا سوائے ماہ نور کے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ ہی رہی تھی، ذریعہ تم بہت خوش قسمت ہو، سب تمہیں اتنا پیار کرتے ہیں، کیسے تمہاری تکلیف میں تڑپ رہے تھے، جیسے گولیاں تمہیں نہیں انہیں لگی ہوں، اور اب دیکھو ان کی خوشی۔ یہ تو ناانصافی ہے، گھر کے ایک بچے سے اتنا پیار اور ایک بچے کو آپ انسان ہی نہ سمجھیں۔ ذریعہ میں چاہ کر بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتی، جب سب تم سے اتنا پیار کرتے ہیں تو ایک میرے نہ کرنے سے تمہیں کیا فرق پڑے گا۔ ماہ نور مسلسل غلط سوچ رہی تھی جب کمرے میں کوثر بیگم داخل ہوئی۔ ماہ نور، چلو چادر لے کر باہر آ جاؤ، ہم سب ذریعہ کو دیکھنے تمہارے بابا سائیں ساتھ ہسپتال جا رہے ہیں۔ مگر اما سائیں، میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ ماہ نور نے ماں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ کیا سوال ہے؟ ظاہری سی بات ہے، جب ہمارا کوئی عزیز بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے جانا سنت بھی ہے اور روایت بھی۔ وہ تو پھر تمہارا شوہر ہے۔ کوثر بیگم کو ماہ نور کے سوال پر غصہ آیا۔ آپ لوگوں نے اسے میرا زبردستی شوہر بنا دیا ہے، مجھے کوئی شوق نہیں تھا اس سے شادی کرنے کا۔ ویسے بھی مجھے چچا سائیں نے کہا تھا کہ… ابھی ماہ نور کے منہ میں یہ الفاظ آئے ہی تھے کہ آگے بولنے سے وہ رک گئی۔ اسے یوں رکتا دیکھ کر کوثر بیگم بولی، مجھے نہیں پتا تم چچا بھتیجی نے اس دن کیا کھچڑی پکائی تھی، تم نے نہیں جانا تو نہ جاؤ، میں تو اپنے بیٹے کو دیکھنے ضرور جاؤں گی۔ کوثر بیگم غصے سے کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ حنین اور دبیر اس وقت ذریعہ پاس کھڑے تھے، جبکہ ذریعہ نے ہلکا سا مسکرا کر حنین سے پوچھا، کیسی طبیعت ہے تیری؟ دبیر اسے کہہ کہ مجھے مسکرا کر نہ دیکھ ورنہ میں نے اس کا منہ توڑ دینا ہے، اول تو یہ مجھے ویسے ہی اچھا نہیں لگتا، اوپر سے اس طرح تو بالکل بیکار لگ رہا ہے۔ حنین نے منہ بناتے ہوئے ذریعہ کی طرف اشارہ کیا، مگر مجھے تو ہر حال میں اچھا لگتا ہے، ذریعہ نے نکاہت بڑی آواز میں جواب دیا۔ جب تجھے بڑوں نے منع کیا تھا تو پھر کیا ضرورت تھی میرے ساتھ آنے کی؟ پتہ کتنی تکلیف اٹھانی پڑی دبیر بیچارے کو ہم دونوں کی وجہ سے، وہ تو بلا ہو سٹائلوں کا جو ہمارے اور دبیر کے کام آئی، ورنہ تو نے تو گولیوں سے اور دبیر نے بھوک سے مر جانا تھا۔ حال بتا جیسے تیسے میں جی ہی لیتا۔ آخر میں حنین نے مسکرا کر دبیر کو دیکھا۔ ذریعہ دفع کر، تجھے تو پتا ہے اسے تجھے دیکھتے ہی بکواسیات کے دوڑے پڑتے ہیں۔ دبیر نے اپنا حساب حنین ساتھ برابر کیا۔ دفع کر، وہ بھی مجھے، یعنی حنین ملک کو؟ حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر پوچھا۔ یار بس کر، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ ذریعہ پاس شور نہیں کرنا اور نہ ہی اس سے زیادہ باتیں کرنی ہیں۔ دبیر نے حنین کو بحث سے روکا۔ یار ڈاکٹرز کی ایسی کی تیسی، ذریعہ تو بتا میں جاؤں؟ حنین نے معصومیت سے پوچھا۔ ذریعہ نے تھوڑا سا سر کو نفی میں ہلایا۔ دیکھا، ذریعہ نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے جاؤں، ہاں البتہ تو جا اور جا کر اسے منا لے، حنین نے دبیر سے کہا، جبکہ ذریعہ نے آنکھوں کے اشارے سے پوچھا، کسے؟ اسے یار جس سے یہ سینڈوچ اور چائے کھاتا پیتا رہتا ہے، یعنی اپنی سٹائلو۔ اب کی بار ذریعہ نے دبیر کی طرف دیکھا اور کہا، کیا بنا تیرا؟ کچھ نہیں، بننا کیا تھا، یہ تیرا ہی بھائی ہے۔ وہ کیا کہا ہے کسی شاعر نے، ہم نے یک طرفہ محبت میں جلا دی کشتی، ہم نے یک طرفہ محبت میں جلا دی کشتی، جناب کی سمت سے نہ ہاں ہے نہ ہوں ہے، یوں ہے۔ دبیر کی بجائے حنین نے جواب دیا، لگتا ہے تو نہیں چاہتا کہ تیرا زخم صحیح ہو، دبیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دبیر تقریباً سارا دن ہسپتال میں گزار کر اب گھر کے لیے نکلا تھا، کیونکہ اب ذریعہ و حنین بہتر تھے۔ پارکنگ میں اپنی گاڑی تک جاتے ہوئے اس کی نظر رائحہ پر پڑی، جو شاید کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ دبیر نے گاڑی کی طرف قدم بڑھانے کی بجائے رائحہ کی طرف بڑھا دیے۔ کیسی ہیں آپ؟ دبیر نے بڑے دوستانہ انداز میں بات شروع کی۔ جی میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی رائحہ تلخ ہوئی۔ سوری، وہ اصل میں آپ بعض دفعہ عجیب سی مثال دے دیتی ہیں۔ دبیر نے ہونٹوں تک آتی ہنسی کو روکا۔
میں خود بھی بہت عجیب ہوں، رائحہ کا لہجہ ہنوز برقرار تھا۔ نہیں، میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا، آپ تو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، دبیر تیزی سے بول گیا۔ بعد میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے بات بدلی۔ مطلب آپ بہت اچھی ڈاکٹر ہیں۔ شکریہ۔ رائحہ کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ آپ شاید کسی کا انتظار کر رہی ہیں؟ دبیر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، رائحہ نے نیچے منہ کر کے جواب دیا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، دبیر نے ڈرتے ڈرتے آفر ماری۔ مجھے ابھی کلینک جانا ہے، آپ کو زحمت ہوگی، رائحہ نے دبیر کی گاڑی کی مخالف سمت کی طرف اشارہ کیا۔ کوئی بات نہیں، مجھے خوشی ہوگی، دبیر نے مسکرا کر کہا۔ رائحہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ایک نظر گاڑی پر ڈالی اور کہا، آپ نے گاڑی تبدیل نہیں کی۔ دبیر نے ہنستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور کہا، کون سی لوں آپ ہی بتا دیں، مجھے تو آج کل اوڈی A6 پسند ہے، آگے آپ کی مرضی۔ رائحہ نے آخر میں ہلکا سا کندھا ہلایا۔ چلیں ڈن، اگلی دفعہ جب ہم ملیں گے تو اوڈی A6 ہی میرے پاس ہوگی۔ ویسے میں نے کبھی ایسی لڑکی نہیں دیکھی جو اتنی گاڑیوں کی دیوانی ہو، یہ شوق لڑکوں والے ہیں۔ مجھے گاڑیوں سے جنون کی حد تک لگاؤ ہے، رائحہ نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا۔ اور مجھے آپ سے، دبیر نے اس کی طرف دیکھ کر سوچا مگر کہا نہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔